वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहतरम तारिक चौहान साहब, आपका वेलकम है। तारिक भाई, क्योंकि आपका बेसिक कंट्री जो है पैदाइशी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, पाकिस्तान से है और हम लोग तो इंडिया से हैं, तो इंडिया पाकिस्तान ये लगभग एक ही मिजाज के देश हैं, एक ही मिजाज के ये कंट्रीज हैं। तो यहाँ पे कम से कम हमने ये देखा है कि अगर किसी के साथ 50-100 आदमी को भी उसको लगने लगे कि चल रहे हैं, या 50-100-200 आदमी भी उसके कहने पे चलने लगेंगे, तो बंदा ये सोचता है कि मैं प्राइम मिनिस्टर बन जाऊं। तो उसके बाद वो ये देखने लगता है कि चाहे म्यूनिसिपैलिटी के इलेक्शन हो, चाहे बड़े इलेक्शन हो, कि कौन सा नेता उससे कितना पूछता है, और वो ये बड़ी रौब के साथ कहता है मेरी जेब में 200 वोट हैं, 300 वोट हैं, या इतने लोग मेरी बात मानते हैं। और इसी को पॉलिटिकल इक़दार कह लीजिए या सियासी बातें कह लीजिए। तो जमात अहमदिया क्योंकि पूरी दुनिया के बेस पे निज़ाम चलाती है और काफ़ी इसका शाकिक है, तो हम तो आज तक यही समझते थे कि ये पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व नहीं है। बट अभी किसी बार आपसे बातचीत हो रही थी तो आपने इंट्रोडक्शन करवाया था, जो सेकंड खलीफा ऑफ अहमदीज हैं, उन्होंने कुछ इस तरह की कोशिश की थी, और कुछ सिपाही वगैरह यूनिफॉर्म में भी आपने दिखाए थे। तो सियासी इक़्तिदार या पॉलिटिकल मामलों में कितना इन्वॉल्व है आज की अहमदी जमात, या ये कि रही है, इस रिगार्डिंग आप क्या जानकारी देना चाहते हैं? छोटी छोटी ऑडियोज में बताएं। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। जी, जैसा कि मैंने बताया कि 1906 में जब मुस्लिम लीग का क़याम अमल में आया, ये मुस्लिम लीग वही है जिसके सरबराह कायदे आज़म थे और जिन्होंने बाद में फिर मुसलमानों के लिए अलहदा मुल्क का मुतालबा किया। तो उस वक़्त ये मिर्ज़ा साहब ने, हज़रत मिर्ज़ा ग़ुलाम मोहम्मद अलैहिस्सलाम ने मुस्लिम लीग में शिरकत से इनकार किया, बल्कि आपने नापसंदीदगी का इज़हार किया कि कल मुस्लिम लीग जो है वो ये जमात अंग्रेज़ के ख़िलाफ़ भी हो सकती है। और अंग्रेज़ के मुतल्लिक़ मिर्ज़ा ग़ुलाम मोहम्मद अलैहिस्सलाम का ये था कि अंग्रेज़ की हुकूमत इसलिए बेहतर है बाकी हुकूमतों से क्योंकि यहाँ पे मजहबी आज़ादी है और हर शख्स को अपनी बात कहने का इख्तियार भी है और कानूनी तौर पर उसकी हिफाजत भी की जाती है। फिर क्योंकि 1908 में तो हज़रत मिर्ज़ा ग़ुलाम मोहम्मद अलैहिस्सलाम की वफ़ात हो गई, तो उसी साल में दोबारा मुस्लिम लीग वालों की तरफ से आपकी तरफ सवाल भेजा गया कि आप जमात अहमदिया को मुस्लिम लीग में शामिल कर लें। तो आपने फरमाया कि मुस्लिम लीग एक सियासी जमात है और जमात अहमदिया एक मजहबी, हमारा सियासत से कोई ताल्लुक नहीं, सियासी कामों में दखल देने से हमारे तबलीगी मकासद को नुकसान पहुंचने का इस्तेमाल है। मिर्ज़ा सुल्तान अहमद जो हज़रत मिर्ज़ा ग़ुलाम मोहम्मद अलैहिस्सलाम के बेटे थे, उनकी पहली बीवी में से उनका एक बेटे मिर्ज़ा अजीज़ अहमद जो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे, तो मिर्ज़ा ग़ुलाम मोहम्मद अलैहिस्सलाम को पता चला कि उन्होंने यानी मिर्ज़ा अजीज़ अहमद साहब ने अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में एक जो हड़ताल हुई थी, स्ट्राइक हुई थी स्टूडेंट की, उसमें उन्होंने हिस्सा लिया था। तो मिर्ज़ा ग़ुलाम मोहम्मद अलैहिस्सलाम ने इसको सख्त नापसंद फरमाया, बल्कि मिर्ज़ा अजीज़ अहमद का जमात से इखराज भी कर दिया। मैं समझता हूँ कि ये उनका बिल्कुल दुरुस्त फैसला था, इस वजह से कि एक जमात जो खुदा ताला के नाम पर खड़ी हुई है और जिसका जो बानी है उसका ये दावा है कि उसके अपने ज़ाती कोई इसमें मकासद नहीं है, बल्कि अल्लाह ताला ने महज रूहानी तरक्की के लिए उसको खड़ा किया है और वो पैगाम लोगों को देना चाहता है। अगर वो सियासत में हिस्सा लेगा तो उसका जो दावत इल्लल्लाह का काम है वो पूरा हो नहीं सकता, क्योंकि सियासी जमातें जो कदम उठाती हैं वो सियासत के ऊपर मबनी होती हैं। कोई शख्स उनसे इख्तिलाफ तो कर सकता है, लेकिन उसको सियासी इक़दाम के तौर पर उसको गलत नहीं कहा जा सकता, जिसमें आपको पता है कि सियासत के नाम पर बहुत बहुत गलत बातें भी की जाती हैं, गलत बयानात भी दिए जाते हैं। जमात अहमदिया जो है वो तो दावत व तबलीग का काम करना चाहती थी और इसके जो मुखातिब हैं वो मुस्लिम भी हैं, गैर मुस्लिम भी हैं, तमाम दुनिया के लोग हैं। तो अगर जमात अहमदिया ये काम शुरू कर देती तो फिर जाहिर था कि उनके मुखालिफिन पैदा हो जाने थे, कुछ ऐसे लोग होते थे जो उनकी एम्बिशंस के खिलाफ काम करने वाले थे, जैसा कि सियासी जमातों में होता है। और सियासी इक़्तिदार अगर किसी को हाल है तो जाहिर है कि जिसको नहीं हासिल हुआ वो उनके खिलाफ हो जाता है।
تو اس طرح سیاسی جماعتوں کے متعلق رائیولری یعنی رقابت، سیاسی رقابت پیدا ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے وہ اپنا کام کی طرف توجہ نہیں دے سکتے، اور وہ جو دعوت اللہ کا کام ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ پھر ان کا مفادات کا ٹکراؤ ہوتا ہے جب سیاست میں آپ آتے ہیں۔ ایک سیاسی پارٹی خود اقتدار حاصل کرنا چاہتی ہے اور ہر طرح کی کوشش کرتی ہے کہ دوسری سیاسی پارٹی کو وہ اقتدار نہ ملے۔ تو اس طرح وہ اگر دین کے نام پر جو اگر کوئی کھڑی ہو اور اس کے اس طرح کے مقاصد ہوں اور ایمبیشنز ہوں، خواہشات ہوں اقتدار کے لیے، تو پھر ظاہر ہے کہ دوسرے لوگ اس کے مخالف ہوں گے، اور وہ جو اس کا کام دین کی طرف لوگوں کو بلانا ہے وہ تو پیچھے پڑ جائے گا۔ تو وہ سیاست اور اقتدار کی ایک جنگ شروع ہو جائے گی جو کبھی بھی الہی جماعتوں کا مقصد نہیں ہوتا۔ محمود صاحب نے جب ابھی اقتدار نہیں سنبھالا تھا خلافت کا، تو اس وقت ہی ان کے وہ خیالات اس طرح کے تھے، اور جب وہ خلیفہ بن گئے تو وہ چاہتے تھے کہ ان کی کامل اطاعت کی جائے۔ جیسے وہ لکھتے ہیں کہ یہ 25 نومبر 1946 کا خطبہ ہے ان کا، کہ 1000 دفعہ کوئی شخص کہے کہ میں مسیح موت پر ایمان لاتا ہوں، 1000 دفعہ کوئی کہے کہ میں احمدیت پر ایمان رکھتا ہوں، لیکن خدا کے حضور ان دعووں کی کوئی قیمت نہیں ہوگی جب تک وہ اس شخص کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ نہیں دیتا جس کے ذریعے خدا اس زمانہ میں اسلام قائم کرنا چاہتا ہے، یعنی خلیفہ مرزا محمود صاحب۔ اور جب تک جماعت کا ہر شخص پاگلوں کی طرح اس کی اطاعت نہیں کرتا، اور جب تک اس کے اطاعت میں اپنی زندگی کا ہر لمحہ بسر نہیں کرتا، اس وقت تک وہ کسی فضیلت اور بڑائی کا حقدار نہیں ہو سکتا۔ وہ صاحب کے شروع سے ہی ایسے عزائم تھے کہ وہ ایک ڈکٹیٹر کی طرح رہنا چاہتے تھے، جبکہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بنے تھے خلیفہ تو انہوں نے تو صاف کہا تھا کہ میں تو اللہ تعالیٰ سے الہام کا میرا دعویٰ نہیں ہے، تو جب تک میں اسلام کی تعلیم پر عمل کروں تو میری اطاعت کرو، جب میں نہ کروں تو مجھے پکڑ کر سیدھا کر دو۔ میرا میں مرزا محمود صاحب لکھتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ اس نے ہمیں سیاسیات میں بھی ایسی برتری عطا کی جیسی دوسرے امور میں، یعنی وہ سیاسی برتری وہ سمجھتے تھے کہ ان کو حاصل پہلے ہی ہے۔ احمدیہ لاہور والوں نے ان کے متعلق تبصرہ کیا کہ سیاسی مسائل میں قادیانی صاحبان کا انہماک یہاں تک ترقی کر چکا ہے کہ اب قادیان میں بھی بقول میاں محمود صاحب کے اگر کوئی بات چیت ہوتی ہے تو وہ سیاسی مسائل پر ہی ہوتی ہے، باہر سے خط و کتابت بھی سب کے سب مسائل سیاسیہ کے متعلق کی جاتی ہے۔ قادیان آنے والے لوگ بھی انہی مسائل سیاسی میں ہی غور و فکر کرنے کے لیے آتے اور میاں صاحب کے آگے ذان و ادب طے کرتے ہیں۔ غرض جو کچھ ہوتا ہے محض سیاست ہی سیاست ہے اور دین کا نام و نشان تک نہیں۔ 1922 میں مرزا محمود صاحب کہتے ہیں نہیں معلوم ہمیں کب خدا کی طرف سے دنیا کا چارج سپرد کیا جاتا ہے، ہمیں اپنی طرف سے تیار رہنا چاہیے کہ دنیا کو سنبھال سکیں۔ 14 فروری 1922 کو فرماتے ہیں اصل تو یہ ہے کہ ہم نہ انگریز کی حکومت چاہتے ہیں نہ ہندوؤں کی، ہم احمدی حکومت چاہتے ہیں۔ 1926 کو کہتے ہیں پس جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم میں سیاست نہیں وہ نادان ہیں، وہ سیاست کو سمجھتے ہی نہیں، اور اصل بات تو یہ ہے کہ ہماری سیاست گورنمنٹ کی سیاست سے بھی زیادہ ہے۔ جو 1926 کو فرماتے ہیں اس وقت حکومت احمدیت کی ہوگی، آمدنی زیادہ ہوگی، مال و اموال کی کثرت ہوگی، جب تجارت اور حکومت ہمارے قبضہ میں ہوگی اس وقت اس قسم کی تکلیف کوئی نہ ہوگی۔ 1931 میں مرزا بشیر الدین محمود صاحب کو آل انڈیا کشمیر کمیٹی کا سربراہ چن لیا گیا۔ تو اس وقت مرزا محمود صاحب کے دل میں یہ خیال آیا کہ کشمیر کو ہم اپنے ایک آئندہ کے مرکز کے طور پر استعمال کر سکتے ہیں، اور جب ان کو کشمیر کمیٹی کا سربراہ چنا گیا تو انہوں نے تقریباً 70 مراکز کشمیر میں قائم کیے کہ اس وجہ سے کہ کشمیر کو آہستہ آہستہ ہم لوگوں کو کنورٹ کر کے تو اپنے زیر اثر لے لیں، اور کئی وکیلوں کو پھر انہوں نے کشمیر میں بھی بھیجا اور کشمیریوں کی قانونی مدد کے لیے، تاکہ کشمیریوں کے دل میں بھی ایک نرم گوشہ مرزا انہی سرگرمیوں کی وجہ سے، سیاسی سرگرمیوں کی وجہ سے پھر مرزا محمود صاحب اور ان کی جماعت کے خلاف ایک سخت رد عمل ظاہر ہوا، کیونکہ ظاہر ہے وہ تو پھر کھل کر ایک سیاست میں وہ آگے تھے نا، اور عملی طور پر انہوں نے
یہ کوشش بھی شروع کر دی تھی کہ کشمیر کو پھر اپنے زیر اثر لے کے پھر اپنے جو ان کے ایمبیشنز ہیں ان کو اس سے پورا کرے. تو پھر ان کے خلاف مجلس احرار نے ایک تحریک کا آغاز کیا اور جو ایک بہت بڑی تحریک بن گئی. اور پھر ان سب نے مسلمانوں مجلس احرار کے انڈر جو لوگ تھے ان مسلمانوں نے سب نے کشمیر کا رخ کیا اور تقریباً 2 مہینوں میں 45,000 کارکن گرفتار ہوئے. یعنی اتنی بڑی وہ تحریک بن گئی تھی. اور اس کے نتیجہ میں آخر 7 مئی 1933 کو مرزا محمود صاحب کا یہ جو کشمیر کو فتح کرنے کا خواب تھا وہ خاک میں مل گیا اور مرزا محمود صاحب کو وہ کشمیر کمیٹی کی صدارت سے ہٹا دیا گیا. کہ مرزا محمود صاحب مسلم موعود تو نہیں تھے لیکن انہوں نے مسلم موعود کے منصب پر قبضہ کرنے کے لیے یہ ساری حرکتیں کی کیونکہ وہ عالمی شہرت پانے کے چکر میں تھے. کہ مطلب میں یہ کہہ سکتا ہوں بعد میں جیسے کہ انہوں نے بیان بھی کیا کہ میری جو عہد میں باتیں ہوئی ہیں جو میرے کام ہیں وہ ظاہر کریں گے کہ میں مسلم موعود ہوں, مجھے دعویٰ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. کوئی مسلم موعود میں یہ بھی ایک نشانی تھی کہ وہ اسیروں کی رستگاری کا موجب ہوگا. تو مرزا محمود صاحب نے پھر ایک تو کشمیر کے لوگوں کو رہا کرنے کے لیے وہ سمجھتے تھے کہ اگر میں یہ کر دوں تو پھر یہ میرے کھاتے میں چلے جائے گی کہ میں نے اسیروں کو رہا کیا. اور اسی لیے انہوں نے پھر یہ کشمیر 1948 میں یہ فرقان فورس بھی بنائی جو بعد میں پھر انہوں نے اس بہانے سے کہ ہم کشمیریوں کو آزاد کرنا چاہتے ہیں لیکن اصل ان کے یہ مقاصد تھے کہ ہمارے پاس حکومت ہو. جیسے کہ انہوں نے کہا کئی دفعہ کہ ہم قادیان تو ہم سے چلا گیا لیکن اگر ہمیں آرام سے نہ ملا تو ہم زبردستی قادیان کو فتح کریں گے. تو وہ یہ قادیان کو فتح کرنے کی جو ان کا خواب تھا اس کے لیے انہوں نے بٹالین فورس بنائی لیکن بہانہ یہ بنایا کہ ہم کشمیر کو آزاد کرنا چاہتے ہیں. اس وجہ سے ان کو جب لوگوں کو پھر پتہ چل گیا ان کے اصل مقاصد کا تو پھر یہ کشمیر یہ جو فرقان بٹالین فرقان فورس تھی ان کو پھر ختم کرنا پڑا انہیں. 2 جون 1936 کے الفضل میں ان کا بیان ہے کہ وہ فرماتے ہیں مرزا محمود صاحب حکومت ہمارے پاس نہیں ہے کہ ہم جبر کے ساتھ ان لوگوں کی اصلاح کریں اور ہٹلر یا مسولینی کی طرح جو شخص ہمارے حکموں کی تعمیل نہ کرے اسے ملک سے نکال دیں اور جو ہماری باتیں سننے اور ان پر عمل کرنے پر تیار نہ ہو اسے عبرت ناک سزا دیں. اگر حکومت ہمارے پاس ہوتی 2 جون 1936 کے الفضل میں ان کا بیان ہے کہ وہ فرماتے ہیں مرزا محمود صاحب حکومت ہمارے پاس نہیں ہے کہ ہم جبر کے ساتھ ان لوگوں کی اصلاح کریں اور ہٹلر یا مسولینی کی طرح جو شخص ہمارے حکموں کی تعمیل نہ کرے اسے ملک سے نکال دیں اور جو ہماری باتیں سننے اور ان پر عمل کرنے پر تیار نہ ہو اسے عبرت ناک سزا دیں. اگر حکومت ہمارے پاس ہوتی تو ہم ایک دن کے اندر یہ کام کر لیتے. 2 جون 1936 کے اس طرح کے عزائم تھے کہ ہمارے پاس طاقت ہو مرزا محمود صاحب ایک ڈکٹیٹر ہوں جو ان کی بات سنے وہ تو وہاں رہ سکتا ہے جو نہیں سنے گا اس کو پھر وہاں سے نکال دیا جائے. ترقی کے لیے اصولیں کیا انہوں نے کہا نظام نو ان کی ایک سپیچ تھی جو انہوں نے 1942 کے جلسہ سالانہ پہ کی تھی 27 دسمبر کو. تو اس میں وہ کہتے ہیں کہ یاد رکھو وصیت صرف پہلی نسل کے لیے نہیں بلکہ دوسری نسل کے لیے بھی ہے اور اس سے بھی انہی قربانیوں کا مطالبہ ہے اور چونکہ وصیت سے دنیا کے سامنے جنت پیش کی جا رہی ہے اگلی نسل اس کو لینے سے کس طرح انکار کرے گی. بس دوسری نسل پھر اپنی خوشی سے بقیہ جائیداد کا 1/10 سے 1/3 حصہ قومی ضرورتوں کے لیے دے گی اور پھر تیسری اور پھر چوتھی نسل بھی ایسے کرے گی اور اس طرح چند نسلوں میں ہی احمدیوں کی جائیدادیں نظام احمدیت کے قبضہ میں آ جائیں گی. یعنی روحانی ترقی تو انہوں نے کیا کرنی تھی جب آدمی سیاست میں پڑ جائے اور مال اکٹھا کرنے کے چکر میں پڑ جائے اور اس کی یہ خواہش ہو کہ میں دنیا پر حکومت کروں گا تو وہ ظاہر ہے کہ اس کی ساری توجہ پھر اس طرف چلی جاتی ہے. تو پھر روحانی ترقی تو انہوں نے نہیں کی بس یہی کام کیا کہ اپنے خواہشات کو پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے وہ کوششیں کرتے رہے. 1947 میں جب ڈویژن ہوئی
تو اس وقت ظاہر ہے کہ جماعت احمدیہ تو قادیان ان کا علاقہ تھا اور انہوں نے اپنی وہاں پہ زمینیں مکان ان کے تھے، تو وہاں پہ وہ آرام سے رہ سکتے تھے. لیکن مرزا محمود صاحب نے اس وقت بھی ان کی یہی ایمبیشن تھی کہ یہ جو نیا پاکستان بن رہا ہے، نئی حکومت ہے، یہاں پہ ہمارے پاس اس طرح کا علم ہے کہ ہم یہاں پہ اپنا ایک پوزیشن بنا سکتے ہیں. تو اس وجہ سے انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ قادیان کو چھوڑ کر پاکستان ہجرت کر جائیں گے. جی محترم طارق چوہان صاحب السلام علیکم. یہ بات نہیں سمجھ میں آئی کہ آپ نے فرمایا اوپر کہ انہوں نے کہا کہ قادیان کو ہم نے ہر صورت میں فتح کرنا ہے، چاہے ہمیں فورس سے کرنا پڑے. تو یہ سمجھ نہیں آئی کہ قادیان کو کس طرح فتح کرنا تھا، اس کا مطلب کیا ہے؟ کیونکہ قادیان کو چھوڑ کے خود ہی ہجرت کر کے وہ پاکستان آئے تھے. اگر وہ چاہتے تو وہاں رہ سکتے تھے، تو پھر کس طرح سے فتح کرنا تھا؟ یہ بات پلیز ایکسپلین کر دیجیے. تھینک یو. پہ آنے کے بعد انہوں نے اپنی جماعت کے تمام لوگوں کو جو قادیان میں رہائش پذیر تھے ان کو تو کہہ دیا کہ آپ نے بالکل کلیم نہیں کرنا یہاں پہ اپنی جائیدادوں کا، لیکن خود انہوں نے زمینوں پر بھی قبضہ کیا، کاروبار پر بھی قبضہ کیا، اور بہت سے بزنس اور عمارتیں جو بڑی بڑی تھیں ان پر بھی انہوں نے قبضہ کر لیا. قادیان سے انہیں بہت لگاؤ تھا. ایک تو یہ کہ جیسے انہوں نے کہا میرے بچپن کی بستی تھی وہ، اور انہوں نے نظمیں بھی لکھی کہ میرے بچپن کی بستی چھن گئی کیوں کر. اور پھر یہ کہ وہ سمجھتے تھے کہ قادیان کو تو انہوں نے مکہ مدینہ کے مقابل پر اس کو کہا تھا، اس کا مطلب سٹیٹس بنا دیا تھا، اور یہ بھی کہا کہ ہمارا جو جلسہ سالانہ ہوتا ہے وہ حج کی طرح ہے، کیونکہ ہمیں حج پہ جانے کی اجازت نہیں ہے. تو وہ قادیان کے ساتھ ان کو ایک خاص لگاؤ تھا. لیکن میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ قادیان چھوڑنے کی ان کی یہ وجہ تھی کہ ان کی سیاسی ایمبیشنز تھے. وہ سمجھتے تھے کہ ہم ایک تو وہ یہ سمجھتے تھے کہ عنقریب یہ قادیان ہمیں مل جائے گا، یہ ان کا خیال تھا. اور ایک دوسری بات یہ تھی کہ وہ سمجھتے تھے کہ پاکستان میں ہم مزید پراسپر کر سکتے ہیں، وہاں پہ ہمارے پاس اس طرح کے حالات ہوں گے کیونکہ نیا ملک ہے، اور وہاں پہ ہم جو کی پوزیشنز ہیں وہاں پہ قبضہ کر سکتے ہیں. تو اس وجہ سے وہ پاکستان آ گئے قادیان چھوڑ کے، لیکن وہ قادیان واپس جانا چاہتے تھے. اور 1948 میں بھی جیسے انہوں نے کہا کہ ہمارے اندر اگر ایمان ہے، ہمارے اندر اگر غیرت پائی جاتی ہے، تو ہمیں یہ عزم کر لینا چاہیے کہ ہم نے قادیان کو واپس لینا ہے، خواہ صلح سے خواہ جنگ سے. طاقت ہونے یا نہ ہونے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. جب یہ 1947 میں آئے ہیں پاکستان میں، تو اس وقت شروع سے ہی مرزا محمود صاحب کو ایک تو یہ تھا کہ ہم نے یہاں پہ کوئی زمین لے کے ہم قادیان کی طرح ہم نے بستی بنانی ہے، اور اس کے لیے وہ مختلف زمینیں بھی انہوں نے دیکھی اور قبضے بھی کروائے لوگوں سے. انہوں نے اپنی ان کی اپنی جو تاریخ ہے اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ لوگوں کو کہا کہ وہاں پہ جا کے قبضہ کریں. بڑی بڑی 4 بلڈنگیں لاہور میں انہوں نے قبضہ کر لی، اور اسی طرح اور بھی بزنس وغیرہ پر قبضہ کر لیا. جیسے گوجرا جو ہے ضلع فیصل آباد سے 40 میل دور کراچی کی طرف، وہاں ایک برف کا کارخانہ تھا، اس پر انہوں نے قبضہ کر لیا، اور اس کے مینیجر چودھری فرزاند علی صاحب عرصہ تک رہے، جو کہ ہادی علی چودھری مربی کے والد صاحب تھے. بعد سندھ میرپور خاص جو علاقہ ہے، حیدرآباد سے میرپور خاص تک جو ریلوے لائن جاتی ہے، اس کے دونوں طرف ہزاروں ایکڑ زمین انہوں نے اس کے اوپر قبضہ کر لیا. کیونکہ احمد صاحب اس وقت سیٹلمنٹ کمشنر بھی تھے لاہور میں، اور یہ کہ سر ظفر اللہ خان صاحب تھے، ان کی بھی ایک بڑی پوزیشن تھی. تو انہوں نے اس وجہ سے یہ بڑی بڑی زمینوں پہ قبضے کر لیے. اور اب وہاں پہ حیدرآباد میں محمود آباد اسٹیٹ، بشیر آباد، ناصر آباد، نصیر آباد اور دیگر ناموں سے انہوں نے یہ اراضی الاٹ کرائی. اور بدین کے قریب کنڈی شہر میں انہوں نے ایک مرچ کی فیکٹری بھی ان کی ہے، بہت بڑی مارکیٹ ان کے قبضہ میں. نور پور تھل روڈ کی طرف جو سینکڑوں ایکڑ اراضی جو غیر آباد تھی، اس پر بھی انہوں نے قبضہ کر لیا، ابھی تک ان کا ہے. ان کے جو وزیر اعظم تھے 1952 میں ایک کراچی میں جماعت احمدیہ کا ایک جلسہ تھا مئی 1952 میں.
تو چودھری ظفر اللہ خان صاحب نے اس میں تقریر کرنی تھی. اس وقت کے وزیر اعظم جو تھے انہوں نے ان کو کہا کہ آپ نہ تقریر کریں کیونکہ ایسے فساد ہوگا. لیکن ظفر اللہ خان صاحب نے کہا کہ نہیں میں تو تقریر کروں گا کیونکہ میں وعدہ کر چکا ہوں, آپ بے شک مجھے اپنی کیبنٹ سے نکال دیں. تو بہرحال 1952 میں وہ چودھری ظفر اللہ خان صاحب نے وہاں پہ تقریر کی اور پھر اس کے بعد پھر یہ سارے فسادات شروع ہوئے جو 1953 میں پھر ماشاء اللہ لگنے کی اس کی پھر وجہ ہوئی. تو یہ ساری جماعت احمدیہ کی سیاسی سرگرمیوں کی وجہ سے یہ فسادات ہوئے تھے. محترم طارق چوہان صاحب کے ایک ممبر نے سوال بھیجا ہے, کیا 1965 میں قادیانی جنرل جو چونڈا اور کشمیر میں تھے ان کا اصل ہدف قادیان تھا اور اس کے لیے ان کو پاک فوج کے بجائے مرزا محمود کے آرڈرز آتے تھے؟ یہ آپ کی بات درست ہے کہ 1965 کی جنگ میں بھی وہ جو قادیانی جنرل تھے انہوں نے وہ کشمیر کو فتح کرنے کا پروگرام کو عملی جامہ پہنا دیا, شروع کر دیا تھا, چھمب جوڑیاں فتح بھی کر لیا تھا. تو اس کے بعد پھر وہ جنگ بندی ہو گئی تو پھر واپس ان کو آنا پڑا. وہاں کچھ درست ہے کہ جتنے بھی جنرل وغیرہ تھے, جتنے بھی کی پوسٹ پہ احمدی موجود تھے اس وقت, وہ سارے ڈائریکٹلی مرزا محمود صاحب کے انڈر تھے. اور جیسے انہوں نے کہا کہ میرے ساتھ پاگلوں کی طرح جو اطاعت کرے گا وہی اصل ہے کہ اسی کو ہی اللہ کے فضل ملیں گے. تو ظاہر ہے کہ ہر شخص پاگلوں کی طرح اطاعت مرزا محمود صاحب کی کرتا تھا کیونکہ ہر ایک چاہتا تھا کہ اللہ کے فضل مجھے ملے. تو وہ جو ایئر فورس میں تھے یا عام ملٹری میں تھے وہ سب کے سب مرزا محمود صاحب کی جو قیادت تھی اس کے انڈر تھے. بے شک وہ جنرل تھے, فوج میں تھے, لیکن اصل ایجنڈا وہی وہ پورا کرتے جو مرزا محمود صاحب. اچھا پھر اس کے بعد اب تاریخ کا حصہ ساری باتیں بن چکی ہیں کہ جب کھل کر جماعت احمدیہ سیاست میں آ گئی. یہ 1967 میں ذوالفقار علی بھٹو صاحب تھے تو انہوں نے پیپلز پارٹی کی بنیاد رکھی. تو 1970 میں جنرل یحییٰ خان جنہوں نے ایوب خان کے بعد ماشاء اللہ لگایا تھا, انہوں نے عام انتخابات کروائے. تو پیپلز پارٹی جو تھی اس وقت اتنی منظم نہیں تھی, لیکن جماعت احمدیہ نے حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام کی صریح نافرمانی کرتے ہوئے عملی طور پر سیاست میں حصہ لینے کا فیصلہ کیا اور پیپلز پارٹی کو ووٹ اور نوٹ دینے کا فیصلہ کیا اور الیکشن میں کامیاب کرانے کا اجتماعی فیصلہ کیا. فیصلہ کا مقصد صرف جماعت احمدیہ کی اقتدار کی ہوس تھی, وہ سیاسی طاقت حاصل کرنا چاہتے تھے. اور مرزا طاہر احمد, کیونکہ خلیفہ تو اس وقت مرزا ناصر احمد صاحب تھے جو مرزا طاہر احمد صاحب کے بڑے بھائی تھے, لیکن مرزا طاہر احمد صاحب کو یہ سیاست میں بہت دلچسپی تھی. اور بعد میں بھی جیسے جب وہ خلیفہ بھی بن گئے تو پتہ چلتا تھا کہ وہ کس طرح ان کی خواہش ہے کہ ہماری انفرادی قوت بھی بہت بڑھے اور ہمیں طاقت بھی ملے. تو یہ ان کی جو ایمبیشن تھی اس کی وجہ سے انہوں نے پھر پیپلز پارٹی سے اور ذوالفقار علی بھٹو سے ساتھ باز کی. محترم طارق چوہان صاحب اینڈ آل ڈیئر گروپ ممبرس, السلام علیکم. سر آپ نے پچھلی بار جب بات چیت ہو رہی تھی تو آپ نے کچھ فوٹو وغیرہ دکھائے تھے جس میں سیکنڈ خلیفہ آف احمدیز بھی نظر آ رہے تھے, جیسے کہ وہ صدارت کر رہے یا کمانڈر یا جو بھی کچھ کہہ لیجئے, اور سپاہی کی وردی میں لوگ نظر آ رہے تھے, ان کے پاس رائفلیں وغیرہ تھیں. تو آپ نے بتایا تھا کہ انہوں نے ایک اپنا نظام سا قائم کر لیا تھا. تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ ہتھیار یا ویپنس جو بھی ہوں گے اور جو نظام وہ چلا رہے ہوں گے, تو جو اب تک آپ نے باتیں بتائی مجھے تھوڑا سا یہ کلیئر کرنا ہے کہ 1947 میں جب یہ ہندوستان پاکستان کا بٹوارا ہو گیا تو وہ جو فوٹو وغیرہ آپ نے دکھائے تھے وہ پاکستان کی بات ہے, یعنی کہ 1947 کے بعد کے وغیرہ کے وہ فوٹو ہیں, کیا وہ پاکستان میں سب کچھ ہوا یا کہاں, بتائیں, شکریہ. وہ فرقان فورس جو تھی وہ 1948 میں انہوں نے بنائی تھی اور ان کی ایمبیشن تو پہلے تھی کہ ہمارے پاس اس طرح کی ملٹری پاور ہو, لیکن وہ ان کو ایک بہانہ مل گیا کہ ہم کشمیر کی آزادی کے لیے کرنا چاہتے ہیں. تو اس وقت انہوں نے پھر وہاں پہ کشمیر میں وہ بھیجے بھی وہ لوگ جو وہاں پہ وہ کمانڈو اٹیکس کرتے تھے. اور اس وقت جو پاکستان کی گورنمنٹ تھی وہ تو ظاہر نئی گورنمنٹ تھی, انہوں نے تو اس وقت ان کو ایکسیپٹ کر لیا کہ ہاں یہ ایک طرح کی ہماری مدد کر رہے ہیں,
لیکن ان کے اپنے ایمبیشن سے، لیکن آخر کچھ عرصے بعد پھر وہ اس کو تحلیل کر دیا گیا. تو یہ پاکستان بننے کے بعد انہوں نے یہ فرقان فورس بنائی تھی. یہ جو فرقان فورس میں لوگ ہوتے تھے یہ کوئی پیڈ تھے، امپلائیز تھے، فل ٹائم ہوتے تھے یا یہ پارٹ ٹائم یہ کام کرتے تھے؟ محترم طارق چوہان صاحب، چلیے الگ الگ کنٹری کے الگ الگ نظام ہوتے ہیں، اور یہ بات آپ کا بہت مضبوط لگ رہی ہے کہ 1 سال بھی گورنمنٹ کو نہیں ہوا تھا تو وہ خود ہی کمزور تھے، تو انہوں نے سوچا شاید یہ ہیلپ کریں گے اور یہ اندر خانے. میں یہاں پہ ضرور مینشن کرنا چاہوں گا کہ ہمارے انڈیا میں 3 بابے بہت مشہور ہوئے ہیں ان چند سالوں میں. ایک آشارام باپو تھا، ایک رام رحیم اور ایک رام پال. تو یہ تینوں ہی کرپشن میں بھی انوالو ہو گئے تھے. مطلب یہ جو لیڈیز وغیرہ کے معاملات ہوتے ہیں ان کی فین فالوئنگس بہت ہو گئی تھی. جو ان میں ایک رام پال نام کا آدمی تھا، اس نے کافی جائیدادیں بنا کے 4 دیواری بہت اونچی اونچی کروا دی تھی اور اس کا دماغ بھی خراب ہو گیا تھا. اور اس نے اسی طرح رائفلیں وغیرہ لگا کے آدمیوں کو تنخواہ پہ رکھ لیا تھا اور یہ سمجھ رہا تھا کہ بس اب اس کی حکومت ہو گئی ہے. تو خیر بہرحال گورنمنٹ نے اس کو تاکید کی، اناؤنسمنٹ کرایا کہ وہ سرنڈر کر دے. اور حالانکہ جس جرم میں اس کی تلاش تھی وہ مشکل سے 1 سال 6 مہینے کی سے سزا ہوتی اور یہ باہر آ جاتا. بہرحال تو یا تو یہ کہہ لیجیے کہ اس کا دماغ خراب ہو رہا تھا، اس کا وقت برا نہ تھا، تو اس نے یہ سوچ لیا کہ اب تیرے پاس مین پاور بھی ہے، رائفلس ہیں، بندوقیں ہیں اور تو گورنمنٹ کو چیلنج کر سکتا ہے. اس نے سوچا کہ قلعے میں یہ محفوظ ہو گیا، قلعے کے اندر ہے، تو بہرحال اس نے مزاحمت کرنے کی سوچی تھی. اور جب اس کو پھر کنٹرول کیا گیا اور وہاں سے گھسیٹ کے نکالا گیا تو اب اس کی تو پوری یہ ہے کہ پوری زندگی کے آخری سانس تک یہ جیل میں ہی رہے گا. تو اگر اس کو تحلیل بھی کیا گیا تھا 1-2 سال جتنے بات آپ کہہ رہے ہیں فرقان فورس یا سم تھنگ، تو کیا پاکستان گورنمنٹ نے پھر تو کوئی ایکشن بھی نہیں لیا ہوگا، یا کوئی ایکشن لیا گیا تھا کہ ایسے پیریلل فورس بتانا تو ایک طرح سے دیش کے خلاف کے قانون ہوتا ہے. سر خلاف قانون بتائیں. شکریہ. جی نہیں، مرزا محمود صاحب انٹیلیجنٹ آدمی تھے، وہ کھل کر اس طرح نہیں سامنے آ سکتے کیونکہ ظاہر ہے پھر تو وہ گورنمنٹ ان کے خلاف ہو جاتی، وہ ان کو باغی ڈکلیئر کرتا جاتا. اور یہ جو باتیں آپ بتا رہے ہیں ان سب باتوں سے وہ بھی واقف تھے، اس لیے وہ ہمیشہ چال چلتے تھے. وہ اس طرح کی باتیں جو اپنے عزائم تھے وہ اپنے پاس ہی وہ رکھتے تھے، ان کو وہ ظاہر نہیں کرتے تھے، لیکن بظاہر وہ باتیں وہ اس طرح کی کرتے تھے جس سے ملک کو فائدہ ہو رہا ہے، وہ اس طرح کی باتیں کرتے تھے. تو یہ بھی پیپل، یہ جو فرقان فورس انہوں نے بنائی، یہ ان کو موقع ملا تھا جس طرح ان کو ایک موقع ملا تھا جب وہ کشمیر کمیٹی کے صدر بنے، اور پھر ان کو موقع یہ مل گیا کہ انہوں نے کشمیر کے بہانے ایک فرقان فورس بنا لی. اور ظاہر ہے کہ ان کو ساری جماعت احمدیہ سپورٹ کر رہی تھی، ان کے پاس تو بے شمار پیسے تھے، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ انہوں نے تو جائیدادوں پہ قبضے کر لیے تھے اس وقت. تو یہ انہوں نے اس سے جب یہ جو آپریشن پاکستان کی طرف سے جا رہا تھا انڈین آکوپائڈ کشمیر میں جو ہو رہا تھا، جس میں وہ ایک طرح کی ہیلپ کر رہے تھے، تو وہ جب سیاسی طور پر انہوں نے اس کو بند کر دیا تو ظاہر ہے فرقان فورس کو بھی بند کرنا پڑا. اور ربوہ میں مرزا محمود صاحب تو وہ فوجی حصہ نہیں رکھ سکتے تھے، ظاہر ہے کہ پھر اس کے متعلق تو بڑا رد عمل ہونا تھا، اس لیے انہوں نے بھی اس کو تحلیل کر دیا. اور گورنمنٹ آف پاکستان نے اس کے اوپر کوئی ایکشن نہیں لیا کیونکہ گورنمنٹ پاکستان تو سمجھ رہی تھی یہ ہماری مدد کے لیے کھڑے ہوئے ہیں، تو اس لیے یہ بڑی سمجھداری سے انہوں نے یہ سارے کام کیے ہیں. محمود صاحب کی شروع سے یہ کوشش رہی تھی کہ جماعت احمدیہ کے لوگ کی پوزیشنز میں آئیں، اور پاکستان میں آنے کا مقصد بھی جیسے میں نے آپ کو بتایا یہی مقصد تھا کہ اس وقت یہ نئی حکومت ہے، کمزور ہے، اور ان کے پاس اتنے ورکرز بھی نہیں ہیں اچھے، اور پڑھے لکھے لوگ بھی نہیں ہیں. جماعت احمدیہ کے پاس تھے پڑھے لکھے انٹیلیجنٹ لوگ، تو وہ سمجھتے تھے کہ اب ہمارے پاس یہ موقع ہے کہ ہم کی پوزیشنز پر اپنے لوگوں کو رکھ لیں اور پھر آہستہ آہستہ ہمارا اثر بڑھتا جائے. لیکن ظاہر ہے کہ یہی ان کی جو بات تھی، وہ اس بات کو نہیں سمجھ سکے کہ اس کا رد عمل ہوگا ہم لوگوں میں، کیونکہ آپ کے پاس تو ساری پوزیشن آ گئی، جن کے پاس نہیں آئی وہ آپ کو کیسے رہنے دیں گے؟ تو وہ ہٹا آپ کو نہیں سکتے تھے کیونکہ وہ اتنے عقل مند نہیں تھے. ان کے پاس مذہب کا کارڈ تھا جو ہر دفعہ جماعت احمدیہ کے خلاف انہوں نے استعمال کی. کچھ ثانیہ ربوہ کے متعلق بتانا چاہتا ہوں کیونکہ یہ اتنا زیادہ دور کا واقعہ نہیں ہے اور اس کا میں خود گواہ ہوں، اور اس وقت میں پاکستان میں موجود تھا، تو اس کے متعلق بہت ساری معلومات میرے پاس موجود ہیں جو میری اپنی معلومات ہیں.
تو وہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس کی بھی وجہ یہی تھی کہ جماعت احمدیہ نے اپنی سیاسی ایمبیشنز کی وجہ سے وہ سیاست میں باقاعدہ کھل کر حصہ لینے کا سوچ لیا۔ طاہر صاحب ان کو کوآرڈینیٹر بنایا مرزا ناصر احمد صاحب نے، یہ جب 1970 کے الیکشن تھے جس میں پیپلز پارٹی بھی شامل تھی، اور جماعت احمدیہ نے فیصلہ کیا کہ پیپلز پارٹی کو ہم جتوائیں گے، اور وہ وہی بات تھی جیسا کہ جس وجہ سے وہ انڈیا سے پاکستان آئے تھے کہ کمزور ملک ہے، ہمیں اس میں فائدہ ہوگا۔ اسی طرح انہوں نے پیپلز پارٹی کو اس کی مدد کرنے کا فیصلہ کیا، اس وجہ سے کہ وہ سمجھتے یہ ایک کمزور پارٹی ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ ایک کمزور پارٹی تھی، اتنے منظم نہیں تھے۔ صاحب نے بھٹو سے وہ ملے اور انہوں نے اس کا فیصلہ کیا کہ ہم اس کو کریں گے، اس کی سپورٹ۔ اور پھر جماعت احمدیہ کی جتنی بھی جماعتیں تھیں پاکستان میں، ان کی برانچز تھی، وہاں پہ انہوں نے یہ حکم دیے، ہم بھی وہیں پہ موجود تھے، جہاں پہ ان کو کہا گیا سب کو کہ جتنے بھی عہدیدار ہیں وہ نوٹ کے ذریعے بھی اور ووٹ کے ذریعے بھی پیپلز پارٹی کی مدد کریں گے، ان کی کمپین میں حصہ لیں گے، اور یہ کہ پھر ان کو پیپلز پارٹی کا یہ حال تھا کہ ان کے پاس کوئی ورکرز نہیں تھے، میں اس کا خود گواہ ہوں۔ تو ہمیں جماعت احمدیہ کے سارے خدام جو تھے، ہماری یہ ڈیوٹی لگائی گئی مرکز کی طرف سے، یعنی مرکز ربوہ کی طرف سے، اور جس کے ظاہر ہے کہ وہ مرزا طاہر احمد صاحب سربراہ تھے، کہ ہم نے ووٹوں کی لسٹ بنانی ہے اور ہر گھر جا جا کے ہم نے کمپین کرنی ہے، اور ہم نے کی بھی۔ اور پھر ہمیں نا ایسی اس طرح کی رسید بکس بھی دی گئی تھی کہ جس پہ قائد اعظم کی تصویر تھی، بھٹو کی بھی تصویر تھی، اور اس طرح کی ایک طرح کی پرچیاں سی تھیں، وہ جیسے بانڈ سے ہوتے ہیں، تو ان کے اوپر مختلف رقمیں لکھی تھی، 1 روپیہ، 5 روپیہ، 10 روپیہ، تو وہ ہم نے لوگوں کو میں تقسیم کرنی تھی اور ان سے بیچنی تھی ان کو۔ تو اس طرح ہم نے چندہ جمع کر کے پیپلز پارٹی کو دینا۔ رسیدیں ان کی ایک بکسے ربوہ سے بھر بھر کے آئے تھے، مختلف شہروں میں بھیجے گئے تاکہ اس طریقے سے وہ فنڈز اکٹھا کیا جائے، اور پیپلز پارٹی کو عملی طور پر بھی سپورٹ کیا جائے اور مالی طور پر بھی سپورٹ کیا جائے۔ اور پھر ہم نے جلسے بھی کرائے، کیے، کمپین بھی کی، گھر جا کے کنوینسنگ بھی کی ہم نے۔ اور پھر جماعت احمدیہ کی جو ممتاز شخصیات تھی، امیر جماعت مختلف کے ضلعوں کے اور دوسرے لوگ جو تھوڑا سا بھی اثر و رسوخ رکھتے تھے، انہوں نے بھی پیپلز پارٹی کو کامیاب کرانے کے لیے اپنا اثر و رسوخ استعمال۔ اس سے ایک مثال سے آپ اندازہ لگا لیں کہ مولانا کوثر نیازی جو پیپلز پارٹی کے ایک ممبر تھے، ان کے لیڈر تھے، وہ اس وقت الیکشن میں تھے، اور اس کے باوجود الیکشن، میرا مطلب کہ وہ جیل میں تھے، لیکن جیل میں ہوتے انہوں نے الیکشن میں حصہ لیا، اور جماعت احمدیہ کی کوششوں سے وہ پھر کامیاب بھی ہوئے، اور بعد میں پھر وزیر اطلاعات و نشریات بھی بنے۔ طاہر صاحب کے اور جماعت احمدیہ کے سیاسی عزائم اور سیاسی مقاصد تھے۔ مرزا طاہر احمد صاحب ان کی یہ خواہش تھی کہ ان کو گورنر پنجاب یا وزیر اعلیٰ پنجاب بنا دیا جائے، کیونکہ جب بھٹو صاحب کو کامیابی مل گئی، اور ایک بڑی عظیم کامیابی ملی پنجاب میں، کیونکہ سندھ اور دوسرے جو صوبے تھے ان میں تو بھٹو صاحب کے پاس تھی سپورٹ، لیکن پنجاب میں ان کے پاس سپورٹ نہیں تھی، لیکن جماعت احمدیہ کی کوششوں سے ان کو بھاری اکثریت سے کامیابی ملی۔ اور عرب ظاہر ہے کہ جب جماعت احمدیہ کھل کے سیاست میں آ گئی اور کھل کے پیپلز پارٹی کی سپورٹ کی اور اس کو جتایا، تو اس کے لیے تو دوسری سیاسی جماعتیں جو ہاری تھیں، ان کے دل میں تو بہت غم و غصہ پایا جاتا تھا، وہ تو بدلہ لینا چاہتی تھی، وہ تو جماعت احمدیہ کو دیکھنا نہیں چاہتی۔ یہ یہاں پہ اب مذہبی رقابت نہیں تھی، بلکہ یہ ایک سیاسی رقابت تھی جو اس وقت پیدا ہو گئی تھی، کیونکہ جماعت احمدیہ نے پیپلز پارٹی کو جتایا تھا، اور یہی وہ چیزیں تھیں جس کی وجہ سے پھر 1974 کے فسادات ہوئے اور جماعت احمدیہ کو غیر مسلم قرار دیا۔ احمدیہ کا طریقہ کار یہ نازی تنظیم جو گسٹاپو کی تنظیم ہے، ان سے یہ ملتا جلتا ہے کہ اپنی یہ کارکنان آگے کھڑے کرتے ہیں اور خود پیچھے رہتے ہیں، اور کارکنان کی مختلف ٹیمیں بناتے ہیں اور ان کو مختلف کام دیے جاتے ہیں،
اور وہ ایک دوسرے کے کاموں سے وہ ان کو نہیں وہ جانتے ہوتے. اور پھر یہ ساری ٹیموں کو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ایک دوسرے کی جاسوسی بھی کرو اور اطلاع پھر مرکز کو پہنچائی جائے. تو اس طریقے سے یہ ایک گسٹاپو نما تنظیمیں ہوتی ہیں. اور پھر یہ اپنے ان کے ٹاؤٹس ہوتے ہیں جو مختلف جگہ پہ مختلف فساد پیدا کرتے ہیں. اور اس کا خلیفہ جی کو پہلے سے پتہ ہوتا ہے اور خلیفہ جی اپنی معصومیت سے خطبہ دیتے ہیں کہ مجھے رویا میں دکھایا گیا, مجھے الہام ہوا کہ فلاں جگہ یہ ہوگا. تو پھر ہو بھی جاتا ہے. تو لوگ جماعت احمدیہ والے تو کہتے ہیں دیکھیں خلیفہ جی کا اللہ تعالیٰ سے کیسا زندہ تعلق. خلیفہ جی تک بازی بھی کرتے ہیں جیسے کہ سارے دوسرے لوگ کرتے ہیں. کچھ خیالات ان کے سچے ثابت ہو جاتے ہیں, کچھ نہیں ہوتے. جیسے کہ مرزا مسرور صاحب نے کچھ عرصہ پہلے ساری جماعت کو کہا تھا کہ بہت بڑی جنگ ہونے والی ہے, فساد ہونے والا ہے, تو ہر کوئی اپنے گھر میں راشن بھر لے, پتہ نہیں کتنے حالات خراب ہوں گے. تو لوگوں نے راشن بھرے بھی تو ہوا تو کچھ بھی نہیں. تو وہ صرف مرزا مسرور صاحب کا اور ان کے عملے کا ایک خیال تھا جو پورا نہیں ہوا. باقی واقعہ کی یہ تفصیل ہے کہ یہ 29 مئی 1974 کا واقعہ ہے کہ نشتر میڈیکل کالج کے کچھ طلبہ وہ اپنے ٹور پر پشاور جا رہے تھے اور ان کی ٹرین نے رستہ میں ربوہ ریلوے اسٹیشن پر بھی رکنا تھا. تو جب اور چند منٹ کے لیے رکنا تھا, کوئی زیادہ دیر نہیں تھا رکنا. یہ آپ نے سوال کیا ہے کہ کیا جماعت احمدیہ کی تاریخ بھی یہ بتاتی ہے. ہاں کچھ باتیں ہمیں ان سے پتہ چلتی ہیں, لیکن جماعت احمدیہ کی تاریخ یہ تو نہیں بتائے گی کہ ہماری سیاسی ایمبیشنز تھی. ان کا تو طریق کچھ اور ہوگا نا, ظاہر ہے. لیکن یہ باتیں ڈاکومنٹڈ ہیں مختلف دستاویزات میں, جو بعد میں پیش بھی کر سکتا ہوں. نشتر میڈیکل کالج کے طلبہ جا رہے تھے اور ان کی ٹرین تھوڑی دیر کے لیے رکی ربوہ اسٹیشن پر. تو وہ ظاہر ہے لڑکے تھے, نوجوان تھے, تو انہوں نے کچھ اشتعال آمیز نعرے بازی کی, مرزائیت مرد آباد اور فلاں ختم نبوت زندہ باد, اس طرح کے نعرے بازی کی. اور پھر وہ چند منٹ کے بعد پھر ٹرین آگے روانہ ہو گئی. اور یہ کوئی خاص بات بھی نہیں تھی, یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں ہے. ہم تو اس کے عادی ہیں کہ ہمارے اوپر گالیاں اور یہ اشتعال امیز نعرے بازی ہمارے خلاف کی جاتی ہے. تو ہمیں یہی بتایا جاتا ہے کہ ہم چپ کر کے نظر انداز کریں. اصل بات یہ ہے کہ وہ 1974 تھا اور وہ اس وقت جماعت احمدیہ سمجھتی تھی کہ ہماری اب حکومت ہے, پیپلز پارٹی کو ہم نے جتایا ہے, اور یہ ذوالفقار علی بھٹو نہیں, ہمارے خلیفہ صاحب اصل ہیں جو پرائم منسٹر ہیں. تو اس وجہ سے وہ ان میں اتنا تکبر آ چکا تھا کہ آپ سوچ نہیں سکتے, اور اس کا میں خود گواہ ہوں. تو بہرحال لمبی بات کرنے کی بجائے میں صرف یہ بتاتا ہوں کہ جب یہ نشتر میڈیکل کالج کے طلبہ یہ کر کے چلے گئے چند منٹ کی نعرے بازی کر کے, تو فوراً اس کے بعد مجلس عاملہ کا اجلاس بلوایا گیا ربوہ میں, جس میں سیکرٹری امور عامہ اور صدر عمومی شامل تھے. اور ظاہر ہے کہ وہ خلیفہ صاحب کی رضامندی کے بغیر تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا تھا, کیونکہ پاگلوں کی طرح ان کی اطاعت جو کرنی لازم ہے. تو بہرحال انہوں نے یہ مل کر منصوبہ بندی کی کہ ہم ایک گروپ خدام کا, یعنی نوجوانوں کا, پشاور بھجوائیں گے, احمدی نوجوانوں کا, جو اس کو سارا وقت فالو کرے گا کہ یہ کہاں کہاں جا رہے ہیں اور کیا ان کا پروگرام ہے اور کب انہوں نے واپس آنا ہے, اور ہمیں پوری تفصیل سے آگاہ کریں گے کہ یہ لڑکے کیا کس ٹرین سے کس وقت واپس آ رہے ہیں. پروگرام تھا کہ ایک گروپ نوجوانوں کا, احمدی نوجوانوں کا سرگودا بھجوایا جائے جو وہاں پہ وہ موجود ہوں. تو وہ بھی جب ٹرین سرگودا پہنچے تو وہاں پہ معین اطلاع ہمیں مل جائے کہ سرگودا سے اب ٹرین کس وقت چلنے لگی ہے. اور دوسری یہ کہ وہ یہ تمام لوگ جو پہلے پشاور پہنچے تھے اور جو سرگودا میں تھے, یہ ایک طرح کے اندر سے وہ ہر جو وہاں پہ لوگ ہیں نشتر میڈیکل کالج کے طلبہ, ان کی ایک ایک کی یہ نشاندہی کریں گے تاکہ وہ دوسرے لوگ جو ان میں شامل نہیں ہیں ان کو نقصان نہ پہنچایا جائے, صرف انہی کی پٹائی کا پروگرام بنایا جائے. علاوہ ربوہ اسٹیشن پر ڈنڈا بردار اور ہاکی بردار نوجوانوں کی ایک چھوٹی سی تعداد کو انہوں نے وہاں پہ تعینات کیا, اور اس کے علاوہ اسٹیشن کے ارد گرد جو 2 مکان تھے ان میں انہوں نے بہت ساری تعداد میں نوجوانوں کو چھپا کے وہاں پہ رکھا کہ جب یہ حملہ ان کے اوپر کیا جائے
تو یہ بھی پھر سارے باہر آ جائیں اور مل کے ان سب کو پیٹیں اور ان کو نقصان پہنچائیں. یہ سب کچھ کرنے کی کیا ضرورت تھی بھائی؟ انہوں نے چند منٹ ایک ٹرین رکی, چلے انہوں نے کوئی غلط باتیں کر بھی دی تو پھر کیا ہو گیا, وہ کر کے چلے گئے وہاں سے, کیا نقصان پہنچا تھا جماعت احمدیہ. لیکن وہ وہی بات ہے کہ جب انسان کوئی جماعت تکبر کرتی ہے نا, پھر خدا تعالیٰ کی طرف سے پھر اس کا وقت آ جاتا ہے کہ اس کو اس تکبر کی سزا ملے. تو یہی سب سے بڑی انہوں نے کی بات کہ انہوں نے اپنے تکبر کی وجہ سے بدلہ لینے کا سوچا. ورنہ خدا کے مرسلین کو تو اور ان کے پیروکاروں تو گالیاں پڑتی رہتی ہے اور انہیں برداشت کرنا ہوتا ہے, لٹھ لے کر مقابلہ کرنے کے لیے نہیں نکلنا ہوتا. لٹھ لے کر مقابلہ اگر کریں کسی مرسل کے بندے تو اس سے معاشرہ میں فتنہ فساد پیدا ہوتا ہے, اور یہ مقصد نہیں ہوتا الہی جماعتوں کا فتنہ فساد پیدا کرنا. ان کا مقصد تو یہ ہوتا ہے کہ کوئی فتنہ فساد کرے تو اس کے اوپر صبر کرے, جیسے کہ قرآن مجید میں فرمایا گیا کہ الفتنہ تو اشد من القتل, یعنی فتنہ پیدا کرنا قتل سے بھی زیادہ بڑا جرم ہے. مگر تکبر جب انسان کے سر پہ چڑھ جاتا ہے تو پھر اس سے غلط فیصلے ہو جاتے ہیں. کہ ڈسٹر میڈیکل کالج کے طلبہ واپس آ رہے تھے تو پشاور میں بھی لوگ ان کے ساتھ چڑھ گئے اسی ٹرین میں, اور پھر ربوہ سے بھی لوگ چڑھ گئے. تو پھر جب یہ ربوہ ٹرین پہنچی ہے تو ان ساروں نے مل کے ان کو دھکے دے دے کر ان طلباء کو ٹرین سے باہر نکالا, اور وہاں پہ پھر جو اسٹیشن ماسٹر تھے ربوہ کے, وہ بھی احمدی تھے, مرزا عبدالسمیع صاحب, ان کو یہ ہدایات تھی کہ تقریباً ویسے تو 2-3 منٹ اس نے کھڑے ہونا تھا, لیکن ان کو ہدایت تھی کہ آپ آدھا گھنٹہ ٹرین کو وہاں پہ روکے رکھیں تاکہ ہم ان کی اچھی طرح خاطر تواضع کر کے پھر ان کو بھجوائیں. تو ظاہر ہے کہ ٹرین میں جو لوگ تھے طلباء کو, انہوں نے پھر بہت ان کو مارا, لہو لہان کیا, ان کی ہڈیاں توڑی, اور جو احمدی گنڈے وہاں پہ موجود تھے انہوں نے دل جی بھر کے اپنے سارے غصے ان کے اوپر نکالے. لیکن اس کے بعد پھر جو اصل واقعہ تو یہ تھے, مگر جماعت کے مربی اور مولوی اور خلیفوں نے پھر جھوٹ کی عجیب و غریب داستانیں گھڑی, اور ظالم ہونے کے باوجود خود کو مظلوم ثابت کرنے کی مذموم کوششیں کرتے رہے. کیسے ان خلیفوں کو اور ان کے وفاداروں کو اور سرکردہ افراد کو تو کوئی نقصان نہیں پہنچا, بلکہ وہ جو عام بیچارے احمدی تھے ان کے اوپر بہت ظلم ہوئے, اور ان کی جائیداد کو لوٹا گیا, ان کو نظر آتش کیا گیا, ان کے کاروباروں کو, ان کے گھروں کو اور عزتوں کو لوٹا گیا. لیکن مرزا خاندان کے جو لوگ تھے اسی فساد کے نتیجے میں سارے کے سارے ملک سے باہر چلے گئے, ان کو یہ فائدہ ہوا. بعد میں ایک احمدی تاجر مراد کلاتھ ہاؤس, ان کا بہت بڑا بزنس تھا. ان کی ایک ممتاز شخصیت نے کہا تھا کہ پہلے تو ہمیں چندہ روپوں میں آتا تھا, اب ڈالروں میں آیا کرے گا. اور عام احمدیوں کو, جیسے گجرانوالہ میں 24 احمدی خاندانوں کے گھر جلا دیے گئے, مردان تحصیل ٹوپی میں 12 احمدی خاندانوں کے املاک کو لوٹ لیا گیا اور ان کے گھروں کو آگ لگا دی. کپڑے کا ان کا کاروبار تھا, ان کی ساری دکانوں کو نظر آتش کر دیا, ان کے گھروں کو بھی نظر آتش کر دیا گیا. اور بھی شہروں میں اس طرح کے بہت واقعات ہوئے, احمدیوں کو زخمی کیا گیا اور ان کو ہلاک کیا گیا. اور یہ سارا چیزیں صرف مرزا خاندان کے تکبر اور ان کے اہنکار نے یہ دین احمدیوں کو دکھایا. اور جو عام احمدی تو بیچارے دکھ اور تکلیف میں سے گزرے اور ابھی تک گزر رہے ہیں, لیکن خلافت کی ساری نام نہاد برکات یہ مرزا خاندان اور ان کے وفاداروں کے حصہ میں آئیں, اور اب بھی یہ یورپ میں بیٹھے اپنی چندے کے اوپر عیاشیاں کر رہے ہیں. واقعے کی وجہ سے پھر جماعت احمدیہ کے خلاف ایک سخت غم و غصہ بھی پیدا ہوا, اور ایک فسادات کا شروع ہو گئے سارے. اور پھر قومی اسمبلی میں یہ قرارداد پیش کی کہ جماعت احمدیہ کو غیر مسلم قرار دیا جائے, لیکن اس کے لیے انہوں نے کہا کہ پہلے ان کے جو خلیفہ ہیں ان کو بلایا جائے اور ان سے سوال و جواب کیے جائے اس سلسلہ میں, کہ اور اظہار وجہ نوٹس دیا جائے کہ کیوں نہ آپ کو غیر مسلم قرار دیا. تو پھر سارا کاروائی ہوئی قومی اسمبلی میں, کافی دنوں تک یہ رہی. تو مرزا ناصر احمد صاحب کو بلایا گیا. تو آپ وہ کاروائی یہاں میں ابھی لگا دیتا ہوں, جو آفیشیل رپورٹ ہے اس کی,
تو آپ پڑھیں اس کو تو آپ دیکھیں گے کہ مرزا ناصر احمد صاحب سے زیادہ یحییٰ بختیار صاحب جنہوں نے سوال ان سے کیے وہ زیادہ علم رکھتے تھے جماعت احمدیہ کے لٹریچر کا، اور انہوں نے ثابت کیا کہ جماعت احمدیہ خود ہی یہ چاہتی ہے کہ ان کو ایک علیحدہ سٹیٹس دیا جائے۔ مرزا محمود صاحب کے انہوں نے اقتباسات پیش کیے کہ جس طرح عیسائیوں اور پارسیوں کو آپ نے علیحدہ سٹیٹس دیا، ہمیں بھی علیحدہ سٹیٹس دیا جائے۔ اور پھر محمود صاحب کے انہوں نے وہ اقتباسات پیش کی جس میں وہ کہتے ہیں کہ حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام کا اگر کسی نے نام بھی نہیں سنا اور ان کی تعلیم سے واقف بھی نہیں ہے اور پھر بھی وہ ان کا وہ انکار کرتا ہے تو وہ بھی اسلام سے خارج ہے اور کافر، بلکہ پکا کافر ہے۔ تو اس طرح کے سارے جو اقتباسات ہیں وہ وہاں پہ پیش کیے، اور یہ انہوں نے یہ کہا کہ اگر آپ لوگ ہمیں کافر سمجھتے ہیں تو پھر ہمیں بھی حق بنتا ہے کہ ہم بھی آپ کو کافر کہیں۔ تو چنانچہ انہوں نے باقاعدہ اس قرارداد کو منظور کر کے جماعت مرزائیہ کو غیر مسلم اقلیت قرار دے دیا۔ یہ ساری فسادات کی جڑ، یہ سارے واقعات جو ہوئے ہیں اس کی وجہ خود جماعت احمدیہ تھی، جماعت مرزائیہ، جو کہ حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام کی تعلیم کو چھوڑ کر سیاسی اقتدار کے چکر میں پڑ گئی، اور پھر ظاہر ہے کہ خدا تعالیٰ کی تائید بھی ان کے ساتھ نہیں رہی، اور پھر ان کو بھی اس کا پھر خمیازہ بھگتنا پڑا۔ اور فی الحال تو یہ سمجھتے ہیں مرزا خاندان والے کہ ہمارے پاس اب بہت دولتیں ہیں اور ہم پاکستان سے نکل کر باہر چلے گئے ہیں، لیکن ان کی ذلت اور رسوائی کا جو اس وقت شروع ہو چکا ہے باب، وہ اس کا وہ یہ اندازہ بھی نہیں کر سکتے، لیکن ہر جو ذی ہوش شخص ہے وہ جانتا ہے کہ اب ان کا آخری وقت قریب ہے۔ اچھا، یہ جو واقعہ ہوا تھا ربوہ ریلوے اسٹیشن کا، ثانیہ ربوہ جس کو کہتے ہیں، اس کے متعلق پھر وزیر اعلیٰ پنجاب مسٹر حنیف رامے نے ایک تحقیقاتی کمیشن یک رکنی ٹربیونل کا اعلان کیا، جس کے لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس خواجہ محمد احمد صمدانی تھے اس کے سربراہ، وہ ایک ہی رکن کا تھا، انہوں نے تحقیق کرنی تھی۔ تو لیکن بہرحال انہوں نے تحقیق تو کی، اس کی کچھ تفصیل سامنے آئی، لیکن وہ ساری تحقیقات کو شائع نہیں کیا۔ اچھا، جب یہ ان کو غیر مسلم اقلیت قرار دے دیا گیا تو جماعت احمدیہ نے کہنا شروع کر دیا کہ جی دیکھیں یہ جماعت یہ گورنمنٹ آف پاکستان نے وہ جو ساری گفتگو ہوئی تھی اسمبلی میں، اس کو انہوں نے سرب مہر کر دیا اور شائع نہیں کیا۔ تو انہوں نے کہا اگر یہ ساری کاروائی شائع ہو جائے تو آدھا پاکستان مسلمان ہو جائے۔ عیسائیوں کی لفاظی تھی۔ اصل بات یہ ہے کہ جن لوگوں جو اسمبلی کے ممبر تھے، جن کے سامنے مرزا ناصر احمد صاحب نے ساری کاروائی سنی، پیش کی اپنی اور اپنے دلائل پیش کیے، ان میں سے تو ایک بھی احمدی نہیں ہوا، تو کاروائی شائع ہونے سے سارے کیسے ہو سکتے تھے؟ اور پھر یہ کہ بعد میں پھر 38 سال بعد وہ کاروائی شائع بھی ہوگی، لیکن اس کے باوجود بھی کوئی پاکستان میں کوئی ایک شخص بھی احمدی نہیں ہوا۔ تو یہ ساری اس طرح کی لفادیاں ہیں، یہ خلیفے ان کے کرتے ہیں، اور ان کے جو آمنا و صدق نہ کرنے والے پیروکار ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ جی واہ خلیفہ جی نے بڑی بات کی ہے، حالانکہ وہ ان کا کوئی گراؤنڈ کچھ بھی نہیں ہوتا۔ کہ اجالا مغل صاحبہ نے سوال کیا تھا کہ جماعت کے اندر اس طرح کی کون سی تاریخ ہے، تو دیکھیں جماعت والے تو ان واقعات کا ذکر تو کرتے ہیں، لیکن اس کی توجیہ اپنی مرضی سے پیش کرتے ہیں، جس سے ان کے اپنے پیروکاروں مطمئن ہوں کہ یہ ہمارا قصور نہیں ہے، دوسروں کی وجہ سے ایسا ہوا ہے۔ لیکن حالات و واقعات جس کے لوگ خود گواہ ہیں، جو جانتے ہیں، وہ یہ ظاہر کرتے ہیں، جیسے کہ میں خود اس چیز کا گواہ ہوں، 1974 میں وہیں پہ موجود تھا، کہ یہ سارا کچھ جو ہوا تھا یہ جماعت احمدیہ کی اپنی کرتوتوں کی وجہ سے ہوا، ان کی سیاسی اقتدار اور ہوس جو تھی اس کی وجہ سے یہ ہوا۔ ورنہ ایک جماعت جو دعویٰ کر دی کہ ہم خدا کی خاطر کھڑے ہوئے ہیں امن قائم کرنے کے لیے، اس کا کیا کام ہے کہ وہ سیاست میں حصہ لے، بڑے بڑے کی پوزیشنوں پر خود کو کرے؟ تو وہ الہی جماعتیں تو اس طرح کی خواہشیں نہیں رکھتی، لیکن یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ جماعت مرزائیہ اس کا احمدیہ سے کچھ تعلق نہیں، یہ ایک سیاسی جماعت ہے جس کے سیاسی عزائم ہے، اقتدار کی بھوکی جماعت۔
طارق صاحب یہ بھی بتائیے گا جب آپ کو وقت ملے کہ یہ جو 2010 میں لاہور میں مساجد پہ حملے ہوئے تھے جماعت احمدیہ کی گڑی شاہو اور ادھر ماڈل ٹاؤن میں شاید، تو اس کے پیچھے بھی کیا کوئی سیاست کار فرما تھی؟ جی میں سمجھتا ہوں کہ یہ جماعت احمدیہ کے خلاف جو نفرت ہے یہ ان کے مذہبی عقائد کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ یہ ان کی سیاست میں جو ان کی مداخلت ہوتی رہی ہے اس کی وجہ سے ہے۔ لیکن ظاہر ہے کہ اس کے اندر دوسرے مقاصد بھی شامل ہو جاتے ہیں۔ اب جو ٹیرورسٹ ہیں جنہوں نے وہ حملہ کیا تھا ان کا تو مقصد تھا کہ فساد پیدا کیا جائے، گورنمنٹ کو کمزور ثابت کیا جائے کہ گورنمنٹ اپنے لوگوں کی حفاظت نہیں کر سکتی۔ لیکن جماعت کے خلاف عمومی جو غصہ ہے اور جو نفرت ہے اس کی وجہ یہ جماعت کے اپنے جو سیاسی عزائم و مقاصد ہیں وہ ہیں۔ لیکن ٹیرورسٹ اٹیک تو صرف جماعت پہ نہیں ہوئے، جماعت احمدیہ پہ، وہ تو عیسائیوں پہ بھی ہوئے، ہزارہ کے شیعہ حضرات پہ بھی ہوئے، اور ویسے بھی سیاسی طور پر بھی مختلف بڑی بڑی عمارتوں پر بھی ہوئے کہ ٹیرورسٹ کا یہی مقصد ہوتا ہے کہ وہ فساد پھیلائے اور گورنمنٹ کی ریٹ کو کمزور ثابت کرنے کی کوشش کرے۔ تو میرا خیال ہے کہ اس میں وہ بھی ایک عنصر شامل تھا، اور جو عمومی نفرت جو جماعت احمدیہ کے خلاف ہے وہ ان کی سیاسی عزائم کی وجہ سے ہوئی۔ محترم طارق چوہان صاحب، کافی معلومات ہوئی، ٹرین انسیڈنٹ کے بارے میں آپ نے بتایا، فرقان فورس کے بارے میں بتایا، آپ نے یہ بتایا کہ پاکستان میں فسادات ہوئے احمدی جماعت کی وجہ سے، یا مطلب جس بھی کارن سے بنے، یعنی کہ احمدیز محمدیز کے بیچ میں جو بھی ٹشنس ہوئی، تو اتنی جانکاری تو مل رہی ہے کہ سیکنڈ خلیفہ آف احمدیز نے ہی سارا یہ نظام بنایا ہے، اور سیکنڈ خلیفہ آف احمدیز کی 6-7 بیویاں ہوئی ہیں اور 26 یا 28 بچے بتائے جاتے ہیں۔ اور میری جانکاری میں اب تک یہی آ رہا ہے کہ جو کی پوسٹ ہیں یا اہم پوسٹ ہیں احمدی جماعت کی، وہ سبھی اسی خاندان کے پاس ہیں۔ جیسے فار ایگزامپل خلیفہ مسرور صاحب خود خلیفہ ہیں پوری دنیا کے۔ امریکہ کے جو ان کے جماعت کے خلیفہ، جماعت کے کیا کہتے ہوں گے، جو بھی کہتے ہوں گے امیر جماعت، وہ مسرور صاحب کے سگے بھائی ہیں۔ پاکستان لجناؤں کی ہیڈ پریزیڈنٹ آج بھی عملی دخلی طور پہ مرزا مسرور صاحب کی بہن ہے۔ ہندوستان میں قادیان سینٹر میں جو ان کے چیف تھے، شاید ابھی کوئی اور ہوئے ہیں، وہ بھی اسی خاندان کے فرد تھے۔ تو خیر، میرا سوال یہ ہے، چاہے تو فسادات ہوئے، چاہے ٹرین ہوئے، چاہے، کیونکہ ان میں سے کچھ خاندان کے لوگ تو ایسے بھی ہوں گے جو پوسٹ پہ نہ بھی ہوں، تو بہرحال الٹیمیٹ میرا سوال یہ ہے کہ چاہے فسادات ہوئے، چاہے جھگڑے رگڑے ہوئے، چاہے کیسے بھی انسیڈنٹ ہوئے، اس میں ایک عام عوامی احمدی لوگ ہی ہلاک ہوئے ہیں، انہیں پہ یہ آفتیں آئی ہیں کہ انہیں شہادت یا جو بھی کچھ کہیں گے مسلمانوں کی زبان میں نصیب ہوئی ہو، یا یہ کہ احمدی کیا کہتے ہیں مرزا صاحب یا سیکنڈ خلیفہ آف احمدیز کے خاندان مبارک میں سے بھی کسی نے آج تک جام شہادت نوش فرمایا ہوگا۔ بیکاز میں نے تو یہی دیکھا ہے کہ پاکستان میں جتنی بھی تنظیمیں بنی ہوئی ہیں جو الٹے سیدھے سبق پڑھاتی ہیں لوگوں کو کہ جنت کی کنجی لے لو، یہ کر لو، وہ کر لو، یا صبر کر لو، یہ کر لو جی، وہ کر لو جی، وہ خود اور ان کے بچے تو باہر ودیشوں میں پڑھتے ہیں، اور کٹتے مڑتے وہی لوگ ہیں جو بیچارے کم علم والے ہوتے ہیں یا یہ کہ ان کے فالوورز ہوتے ہیں۔ اس لیے میں نے سوال کیا سر کہ اس احمدی جماعت میں کیا اس طرح کا حال ہے؟ تو دیٹ از مائی فائنل کوشچن۔ شکریہ جی، آپ نے بڑا اچھا سوال کیا ہے۔ کسی نے جام شہادت نوش نہیں فرمایا اس مرزا خاندان میں سے، کیونکہ یہ تو بند کمروں میں رہنے والے لوگ ہیں، اور یہ جب ان کو تھوڑا سا بھی خطرہ ہوتا ہے تو یہ فوراً ملک سے بھاگتے ہیں۔ جیسے مرزا طاہر صاحب خلیفہ تھے اس وقت، تو وہ ساری اپنی جماعت کو چھوڑ کے وہ لندن بھاگ گئے، اور اس وقت سے یہ مرزا مسرور صاحب بھی وہیں سے بھاگ کے لندن آئے ہوئے ہیں۔ تو مرزا خاندان والے جو کہتے ہیں نا، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم خاص لوگ ہیں، ہماری حفاظت بہت ضروری ہے۔ عام جو بیچارے مرزائی پیروکار ہیں وہ مر بھی جائیں تو ان سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کیڑے مکوڑے، لیکن ان کی حفاظت بہت ضروری ہے۔ اس لیے سب سے پہلے اپنے تمام وسائل کو یہ بروئے کار لا کر اپنی حفاظت کرتے ہیں، اور ملک سے بھاگنے کی سب سے پہلے یہی کرتے ہیں۔ جو اعلیٰ مغل صاحبہ کا سوال ہے کہ کیا جماعت بیرون ملک بھی کوئی سیاسی عزائم رکھتی ہے؟ جی بالکل رکھتی ہے۔ یہ آپ دیکھیں کہ جماعت والے اگر یہ مرزا غلام محمد علیہ السلام کی تعلیم پر عمل کرنے والے ہوتے تو کیوں سیاسیات میں آتے؟
اب لندن میں بھی وہ سیاست میں حصہ لے رہے ہیں جماعت والے، ان کے ممبران، اور ان کو پشت پناہی حاصل ہے خلیفہ صاحب کی. تو جہاں جہاں ان کو موقع ملتا ہے یہ کوشش کرتے ہیں اگر خود نہیں وہ سیاسی عہدہ کو لے سکتے تو سیاسی عہدیداروں سے یہ اپنے بڑے تعلقات رکھتے ہیں، ان کو رشوتیں دیتے ہیں، ان کو ان کی خدمتیں کرتے ہیں تاکہ اپنی مرضی پر ان سے کام لے سکیں. تو یہ سیاسی عزائم ان کے باہر بھی ہیں، اور اب تو ظاہر ہے کہ زیادہ تر لوگ یہ اب باہر ہی آ گئے ہیں، تو ظاہر ہے کہ یہ اپنے سیاسی عزائم باہر رکھیں گے. اور یہ ان کا شروع سے یہ ہے کہ کی پوزیشنز پہ جہاں پہ بھی ہمیں موقع ملے گا ہم اس میں حصہ لیں گے، سیاست میں بھی حصہ لیں گے، اور لوگوں کو جو کی پوزیشن پہ ان کو اپنے ساتھ ملائیں گے. جی پلیز یہ بھی بتائیے یہ جو 74 لوگوں کی جائیدادیں اور ان کی دکانیں گھر چلائے گئے تھے اور بہت سے مالی نقصانات جانی بھی پہنچے تھے، اور اس کے بعد 2010 میں جو وہ گڑی شاہو میں اور دوسری جگہ پہ جو عبادت گاہوں پہ حملے کیے گئے تھے ان کے نتیجے میں بہت سی جانیں گئیں. تو کیا ان کی کمپنسیشن کوئی حکومت پاکستان کی طرف سے کی گئی یا نہیں، اور یا جماعت احمدیہ نے خود اپنے فنڈز میں سے ان لوگوں کی کوئی کمپنسیشن کی ہے؟ پلیز یہ بھی بتائیے کہ جس جماعت کی بنیاد خالص مذہبی اس پہ رکھی گئی ہو، یعنی جو خالصاً مذہبی بنیادوں پہ استوار کی گئی ہو، اس کو اس دنیاوی وجاہت اور جاہ کی طلب اور سیاسی غلبے اس سے کیا لینا دینا ہے؟ کیونکہ یہ تو ساری دنیا ہی کر رہی ہے، ہر جماعت، سیاسی جماعت ہو، مذہبی جماعت ہو، باقی سب بھی کچھ کر رہی ہیں. تو یہ اگر کہا جاتا ہے کہ امام مہدی جن کے آنے کا 14 سال سے انتظار تھا، وہ جب تشریف لائے انہوں نے ایک جماعت کی بنیاد رکھی، تو اس کو تو اس دنیاوی آلائشوں سے پاک ہونا چاہیے تھا. جی میرا نہیں خیال کہ جماعت نے ان کو کسی طرح کا کمپنسیشن دی ہوگی، مجھے اس کا معلوم نہیں ہے، اور ہو سکتا ہے گورنمنٹ کی طرف سے ان کو کمپنسیشن ہو، کیونکہ ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز میں جو لوگوں کے نقصان ہوتے ہیں ان کو گورنمنٹ دیتی ہے کمپنسیشن، تو ہو سکتا ہے ان کو کمپنسیشن ملی ہو. تو بلکہ میرا یہ کہہ لیں کہ حسن ظن یا بد ظنی یہ ہے کہ اگر گورنمنٹ سے کچھ ملے بھی ہوگی تو اس میں بھی جماعت والوں نے کہا تھا اس میں ہمارا بھی حصہ ہے، لیکن کیونکہ میرے اس کے متعلق میرے معلومات نہیں ہیں اس لیے میں کچھ نہیں کہہ سکتا. لیکن عام طور سے یہ ایسے ہی ہوتا ہے کہ کسی کو کوئی سپورٹ بھی ملے، مالی سپورٹ، تو اس میں چندہ لینے والے پہلے پہنچ جاتے ہیں. بچے کی کوئی سپورٹ ہو، کسی کو کوئی معذوری کی وجہ سے کوئی سپورٹ ہو، تو چندہ ان کو لینے والے پہلے پہنچ جاتے ہیں. تو وہ کمپنسیشن کیسی طرح کی ملی مجھے اس کا معلوم نہیں ہے، لیکن ہم بھی جماعت احمدیہ سے تعلق رکھتے تھے، ہمیں تو کبھی کسی نے کمپنسیٹ نہیں کرنے کی کوشش کی. اب کی بات درست ہے کہ جو الہی جماعت ہوتی ہے اس کو وجاہتوں سے کچھ نہیں ہوتا، نہ ان کو سیاسی اقتدار کی حوث ہوتی ہے، نہ وہ اپنے لیے کچھ چاہتے ہیں. اور انبیاء کا آپ دیکھیں کہ انہوں نے اپنے لیے کچھ بھی نہیں، وہ ایک سادہ زندگی انہوں نے بسر کی، اسی وجہ سے کہ وہ جانتے تھے کہ اس زندگی کی، اس کی وجاہتوں کی، اس کی عیاشیوں کی کچھ وقت نہیں ہے. اصل زندگی وہ ہے جو مرنے کے بعد انسان کو ملے گی، آخرت کی زندگی جو ہے. لیکن ظاہر ہے کہ جب نبی خدا کا آتا ہے، جب وہ چلا جاتا ہے، تو اس کے بعد پھر جو لوگ آتے ہیں وہ تو خدا سے الہام یافتہ نہیں ہوتے، اور ان کا خدا سے تعلق بھی نہیں ہوتا. ان کے پھر جو نفس لگے ہوتے ہیں، پھر ان کو وہ نفس ان کا گمراہ کرتا ہے. لیکن ان کو یہ فائدہ ہوتا ہے کہ وہ نبی نے جو بنیاد قائم کی ہوتی ہے الہی جماعت ہونے کی، اس کو وہ مس یوز کر کے پھر اپنی ذاتی خواہشات پوری کرتے. اس میں صرف جماعت احمدیہ کی کوئی خصوصیت نہیں ہے، یہ تمام جماعتوں کے ساتھ ایسے ہی ہوتا ہے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دیکھیں، فوراً بعد ہی کیا مسلمانوں کی اخلاقی حالت کیسے بگڑ گئی، اور 4 میں سے 3 خلیفوں کو انہوں نے شہید کر دیا، اور وہ وہی لوگ تھے جو مسلمان تھے، صحابہ تھے، انہوں نے یہ سارے کام کیے. اور پھر اسلام کو چھوڑ کے ملوکیت قائم ہو گئی، اور وہ نام وہ خلیفہ اپنا کہلواتے تھے، اور نام وہ وہی رکھتے تھے، لیکن اسلام سے ان کا کوئی تعلق نہیں تھا.
تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو آتا ہے وہ تخم ریزی کرنے آتا ہے، چلا جاتا ہے، اور اس کے بعد پھر اگلا آ جاتا ہے. جیسے حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام 14ویں صدی کے مجدد تھے، اور اس کے بعد پھر 15ویں صدی کا مجدد آ گیا. تو ہم نہیں کہہ سکتے کہ ہم نے 15ویں صدی کے مجدد کو مانا ہے تو ہم کوئی دودھ کے دھولے ہیں. جس میں بھی نفس لگا ہوا ہے، جب وہ خدا تعالیٰ کا راستہ چھوڑے گا تو پھر اسی طرح کی حرکتیں کرے گا. اور ہر ذی ہوش پھر سمجھ سکتا ہے کہ یہ اس وقت جو جماعت ہے یہ خدا تعالیٰ کی بنائی ہوئی جماعت ہو نہیں سکتی، جس کو اقتدار کی اتنی ہوس ہے، عیاشی کی اتنی ہوس ہے، جس کو مال کی اتنی ہوس ہے، اور لوگوں کو غلام کرنے کی ہوس ہے، وہ کبھی بھی خدا کی بنائی ہوئی جماعت نہیں ہو سکتی. جن لائنز پہ جماعت کی ایلیٹ کام کر رہی ہے، یا جو بھی ان کا لاہ عمل ہے دنیاوی سکسیسز حاصل کرنے کا اور سیاسی لحاظ سے غلبہ حاصل کرنے کا، تو آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ اس طرح کا دنیا میں اسلامی غلبہ حاصل کر پائیں گے؟ سیاسی تو شاید تھوڑا بہت حاصل کر لیں. اور دوسری بات یہ کہ وہ جو پیش گوئی تھی مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کی کہ 300 سال میں احمدیت دنیا بھر پہ غالب آ جائے گی، اور دنیا میں ہر جگہ احمدی ہی احمدی ہوں گے، باقی لوگ بالکل خال خال رہ جائیں گے جیسے کہ یہودی ہیں دنیا میں. کیا ایسا ہونا موجودہ منظرنامے کو دیکھ کے پاسبل دکھائی دیتا؟ لیکن طارق بھائی یہ حوث جو ہے یہ تو ایلیٹ کلاس کو ہے نا، اوپر والے لوگوں کو ہے. عام بندہ جو ہے وہ بیچارہ وہ تو اس سارے کچھ سے غافل ہے. وہ تو سمجھتا ہے کہ اس کی روحانی ترقی گرومنگ کا ذریعہ جماعت کے ساتھ اور نظام خلافت کے ساتھ وابستہ رہنا ہے، اور اس کی نجات جو اخروی ہے وہ بھی اسی سے وابستہ ہے. تو اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ کیونکہ میرا خیال ہے 80-90% لوگ بیچارے سادہ معصوم ہیں، انہیں تو ان سب چیزوں سے کا شاید خبر بھی نہیں ہوگی، اور ان کا اس سے کچھ بھی لینا دینا نہیں. اصل بات ہے کہ اسلام کا غلبہ قائم کرنا تو ان کا مقصد ہی نہیں ہے. ان کا مقصد ہے مرزا خاندان کا غلبہ قائم کرنا. لیکن چونکہ یہ بات یہ کہہ نہیں سکتے، جیسے کہ آپ نے پوچھا تھا کہ وہ جماعت بھی مانتی ہے، یہ تو نہیں وہ کہہ سکتے کہ ہم مرزا خاندان کا غلبہ قائم کرنا چاہتے ہیں. لیکن یہ ان کا نام یہ اسلام کا لیتے ہیں، کیونکہ اسلام کا نام لینے سے لوگوں کو بیوقوف بنانا بڑا آسان ہوتا ہے. اور یہ کہ خدا کے فضل ہمارے ساتھ ہیں، تم اپنے جان مال سب دے دو تو بس خدا کے فضل تمہیں ملیں گے. تو یہ والا سیناریو مطلب یہ بیانیہ جو ان کا ہے، اس کی وجہ سے یہ لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں. اور باقی یہ کہ اسلامی غلبہ 300 سال بعد جو ہوگا، جس کی وہ پیش گوئی کی ہے، وہ کس طرح کا ہوگا وہ تو ہم نہیں کہہ سکتے. اس کے حضرت مرزا صاحب نے لکھا ہوا ہے کہ کبھی بھی وہ وقت نہیں آئے گا کہ سارے کے سارے نیک ہو جائیں اور بدی ختم ہو جائے، کیونکہ سورہ فاتحہ میں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو آیات ہیں وہ بتا رہی ہیں کہ مغضوب علیہم بھی رہیں گے، اور منعم علیہ گروہ بھی رہے گا، اور ضالین بھی رہیں گے. تو یہ تینوں گروہ ہر وقت موجود رہیں گے. تبھی تو ان سے پناہ مانگی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں کے راستے پر نہ چلانا. تو یہ کبھی بھی نہیں ہوگا کہ جماعت احمدی ساری چل جائے گی. لیکن وہ دیکھیں قلیل تعداد، جیسے اب قلیل تعداد حضرت عبدالغفار جنبہ علیہ السلام پر ایمان لائی ہے، تو ہو سکتا ہے اور قلیل ان سے ہو جائیں اگلی دفعہ. تو یہ قلیل سے قلیل ہوتے جائیں گے، یہ بڑھیں گے نہیں، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی مشیت کی یہ خلاف ہے. کیونکہ قرآن مجید میں لکھ دیا قلیل من عباد الشکور. درست ہے کہ 80-90% لوگ جو ہیں وہ معصوم نہیں، میں ان کو کہوں گا بے علم ہے، اور ان کی جرم یہ ہے کہ وہ علم حاصل کرنا نہیں چاہتے. اب دیکھیں اس وقت پیور ڈسکشن گروپ کی وجہ سے کتنے احمدیوں کو پتہ چل رہا ہے ان کی حقیقت کا، مرزائیت کی حقیقت کا، اور لوگ مانتے بھی ہیں. میرے ساتھ کو اکثر لوگ بات کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہمیں پتہ ہے لیکن ہم کیا کریں. جب یہ آدمی بات کرتے ہیں کہ ہم کیا کریں، تو یہ انسان کی اپنی بزدلی ہے جس کی وجہ سے وہ اس اسیری میں رہنا چاہتا ہے. جان گیا ہے کہ یہ اس کا
کوئی الہی جماعت نہیں، اس کا اللہ تعالیٰ سے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے، حضرت مرزا صاحب کی تعلیم سے کچھ بھی دور کا واسطہ بھی نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود وہ اس سے چمٹے رہنا چاہتے ہیں کہ بزدل ہیں، اور بزدلی اس وجہ سے ہے کہ ان کے پاس علم نہیں، نہ وہ علم حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو پھر خدا تعالیٰ کی طرف سے تو پھر ان کے لیے سزا اس لیے مقرر ہوتی ہے کیونکہ ان کا قصور ہوتا ہے۔ بات ہو کہ وہ واقعی وہ لوگ معصوم ہوں واقعی، اور اپنی معصومیت کی وجہ سے ان کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، تو پھر تو خدا تعالیٰ کی طرف سے ان کو سزا وارد ہی نہ ہو۔ لیکن سزا وارد اسی لیے ہوتی ہے کہ وہ معصوم نہیں ہوتے، وہ سب جانتے ہوتے ہیں لیکن بزدل ہوتے ہیں، خدا تعالیٰ پر بھروسہ نہیں کرتے۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم نے ان کو چھوڑ دیا اس جماعت کو تو ہمارا کیا بنے گا، یعنی وہ اس جماعت کو خدا کا شریک بنا کر بیٹھے ہوتے ہیں۔ ہمارے رشتے کیسے ہوں گے، ہمارے بچوں کا کیا بنے گا، ہمارے جنازے کون پڑے گا، یہ سوال مجھ سے لوگ کرتے ہیں۔ تو میں کہتا ہوں کہ پھر تم واقعی یہ حق رکھتے ہو کہ تمہیں غلامی میں ڈال کر اور پیسا جائے، کیونکہ تمہیں اتنی جرت نہیں ہے کہ سچ کو پہچاننے کے باوجود تم خدا تعالیٰ کو جو رب قدیر ہے اس کے اوپر تمہارا کوئی بھروسہ ہی نہیں ہے۔ تم سمجھتے ہو کہ مرزا خاندان کے لوگ تم کو زیادہ نقصان پہنچا سکتے ہیں، اور خدا تعالیٰ جو سب طاقتوں کا مالک ہے وہ تمہیں نہیں بچا سکے گا۔ میں ان کو مثال دیتا ہوں، دیکھو میری فیملی تو ان میں سے نکل گئے، ہمارا یہ کچھ نہیں بگاڑ سکے، بلکہ ہم سے ڈرتے گھبراتے ہوئے ہمارے ارد گرد چوہوں کی طرح یہ بھاگتے ہیں ہمیں دیکھ کے، تو ہمارا تو کچھ نہیں بگاڑ سکے۔ تو اگر تم اتنے بزدل ہو تو پھر تمہیں جوتیاں پڑنی چاہیے۔ شعر ہے نا کہ ہم اسیروں کا بھی ان خلیفوں پہ تکیہ ہے، ہم اسیروں کی ابھی اور پٹائی ہو۔ تو یہ پٹائی جن کی ہو رہی ہے وہ اس پٹائی کے حقدار اپنے آپ کو خود ہی ثابت کر رہے ہیں، تو وہ ان کی پٹائی ہوتی رہے گی جب تک یہ جرت نہیں کریں گے، اور جرت نہیں کریں گے تو اپنے خود بھی غلام رہیں گے، اپنی نسلوں کو بھی ان کے غلام کرتے رہیں گے، اور مرزا خاندان اسی بات پہ یہ عیاشی کرتا رہے گا، لیکن آخر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو پکڑ آئے گی پھر یہ نہیں بچ سکیں گے۔ طارق، ایک سوال یہ بھی ہے کہ سوشل میڈیا کا یہ دور ہے، اور اس میں سوشل میڈیا کے ذریعے جو اویئرنیس آ رہی ہے، اور یوٹیوب پہ بھی کئی چینل جو ہیں وہ مسلسل رات دن اسی موضوع پہ کام کر رہے ہیں، لیکن ہمیں یہ دیکھ کر حیرت ہوتی ہے کہ اب کوئی اجرائے نبوت، وفات مسیح وغیرہ تو بات ہی نہیں کرتا۔ جتنی بھی بات ہوتی ہے وہ جماعت احمدیہ کے اکابرین کے بارے میں، اور ایون مورالٹی جو ہے وہ زیادہ زیر بحث آتی ہے، جس میں اخلاقی مورالٹی اور مالی جو ہے وہ کرپشن، غبن اور اس قسم کی جو چیزیں ہیں وہ بہت زیادہ اسکینڈل منظر عام پہ آ رہے ہیں، اور جماعت احمدیہ کی طرف سے اس کا کوئی خاطر خواہ جواب نہیں دیا جاتا، کیونکہ اگر دلائل کے میدان میں بات ہوتی تو پھر تو ٹھیک تھی، لیکن اب تو دیکھتے ہیں کہ کوئی چینل اس کے اوپر بات ہی نہیں کرتا۔ وفات مسیح وغیرہ کوئی گزری بسری لگتا کہانیاں ہو گئی ہیں، اجرائے نبوت وغیرہ بھی کوئی گزری بسری کہانی ہو گئی ہے۔ اب تو جو باتیں ہوتی ہیں ساری اخلاقیات کے اوپر ہوتی ہیں، اور وہاں میرا مطلب ہے کہ بہت ہی ایمبیرسنگ سچویشن پیدا ہو جاتی ہے۔ اجرائے نبوت و وفات مسیح پہ بھی کچھ پروگرام آتے ہیں، وہ میں دیکھتا رہتا ہوں، لیکن زیادہ تر پروگرام اب اسی طرف آ رہے ہیں کہ یہ لوگوں کا کردار کیا ہے، جو اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم مسیح کے خلیفہ ہیں، اور یہ بھی کہتے ہیں ہم آیت استخلاف کے مطابق ہیں، اور ان کے کردار اور ان کے اقتدار کی ہوس کے متعلق بہت سارے پروگرام آ رہے ہیں، اور بہت سارے ایسے بھی لوگ ہیں جو انہی میں سے نکل کر آ رہے ہیں اور ان کے پول کھول رہے ہیں۔ تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے لکھا ہوا ہے، حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام نے، کہ جب اللہ تعالیٰ کی تائید کسی سے اٹھ جاتی ہے نا تو پھر خدا تعالیٰ کی طرف سے اس کی پردہ دری کا حکم ہو جاتا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہی ہو رہا ہے ان کے ساتھ۔ ان کو بہت مہلت دی گئی، موقع دیا گیا، لیکن ان لوگوں نے اپنی روش کو نہیں بدلا، تو اب خدا تعالیٰ کی طرف سے ان کی پردہ دری کی جا رہی ہے، اور اسی وجہ سے ہر طرف سے ان کے اوپر ہر طرح کے وار ہو رہے ہیں، اور اب جو مرزائی ان کے پیروکار ہیں ان کے لیے ان حملوں کو سہنا بہت مشکل ہو چکا ہے۔ ان کے جو اجرائے نبوت کا
یہ بات وہاں پہ بھی ڈسکس ہوئی. یا بختیار صاحب نے مرزا ناصر احمد صاحب کو سوال کیا تھا کہ آپ تو کہتے ہیں کہ مرزا غلام احمد علیہ السلام وہ ایک ہی نبی نے آنا تھا تو وہ آ گیا, تو اب اجرائے نبوت بند ہے. تو یہ ایسا مذہب کا خیز ہے. پھر انہوں نے بتایا کہ وہ مرزا صاحب تو یہ کہہ رہے ہیں 10,000 مسیح بھی آ سکتے ہیں اور انبیاء بھی آ سکتے ہیں. تو اس کے جواب میں مرزا ناصر احمد صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی امکان ہے کہ آ سکتا ہے لیکن آئے گا نہیں. تو یہ ان کا اب بیانیہ بن چکا ہے کہ آ تو سکتا ہے لیکن آئے گا نہیں. تو پھر یحییٰ بختیار صاحب نے کہا کہ پھر آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو آخری نبی نہیں نہ مانتے, پھر تو آپ مرزا غلام احمد علیہ السلام کو آخری نبی مانتے ہیں. تو اس کا ان کے پاس کوئی خاصا جواب نہیں تھا. یہ ان کے جو بیانیے ہیں نا وہ بھی اب سامنے آ رہے ہیں. اب مرزا محمود صاحب تو خود کہتے ہیں کہ میری گردن کے دونوں طرف تلوار رکھ دو تو پھر بھی میں یہ کہوں گا کہ نبی آتے رہیں گے آتے رہیں گے آتے رہیں گے. لیکن مرزا محمود صاحب کے اپنے جو اولاد ہے وہ ان کی ان باتوں کو بھول گئی ہے. ان کے ابا جان جو مرزا غلام محمد علیہ السلام تھے ان کی باتوں کو بھول گئی ہے. اور یہ صرف اس وجہ سے ہے کہ اگر یہ باتیں نہ بھولیں اور اس کا یہ بیانیہ جاری نہ کریں تو ان کی مرزائی خلافت چل نہیں سکتی. اور بات جو مرزا خاندان نے نیا بیانیہ بنا لیا. اب مرزا محمود صاحب نے تو خلافت حقہ اسلامیہ جو انہوں نے 1956 میں تقریر کی تھی جس کے نتیجے میں انہوں نے مرزائی خاندانی خلافتی گدی کی بنیاد رکھی تھی, اس میں تو صاحب وہ لکھ رہے ہیں کہ مجھ پہ لوگ الزام لگا رہے ہیں کہ میں اپنے بیٹوں کا خلیفہ بنانا چاہتا ہوں, لیکن وہ کہتے ہیں کہ نہیں ایسی کوئی بات نہیں. میں تو کہتا ہوں جماعت احمدیہ کا ہر فرد خلیفہ بن سکتا ہے. اب دیکھیں یہ پیور ڈسکشن گروپ میں بھی جماعت مرزائیہ کے جو پیروکار ہیں وہ اب صاف کہہ رہے ہیں کہ نہیں صرف مرزا خاندان ہی ہے ایسا جس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص علم اور خاص روحانی مقام عطا کیا گیا ہے, کوئی اور شخص نہیں بن سکتا. تو یہ دیکھیں آہستہ آہستہ یہ کیسے یہ تبدیلی آ رہی ہے اور ظاہر ہو رہا ہے کہ اس کا جماعت احمدیہ سے کوئی تعلق نہیں. مرزا خاندان کی اپنی خاندانی گدی ہے اور اس گدی کو سپورٹ کرنے والے وہ لوگ ہیں جو مرزا خاندان سے خود بھی فوائد اٹھا رہے ہیں اور اس کو سپورٹ کر رہے ہیں. یہ جو مربی ہیں جو تنخواہیں بڑی بڑی لے رہے ہیں اور عیاشیاں کر رہے ہیں, اور اس کے بعد عملہ کے لوگ ہیں جو ہر طرح کی فیسیلیٹیز ان کو ملی ہوئی ہیں, اور پھر مرزا خاندان کے اپنے لوگ ہیں, وہ سارے اسی دجل پہ قائم رکھنا چاہتے ہیں لوگوں کو کہ بس اب مرزا خاندان کے علاوہ کوئی یہ روحانی مقام حاصل نہیں کر سکتا. محترم طارق چوہان صاحب بہت شکریہ کہ آپ نے بہت زیادہ معلومات فراہم کی اور آپ نے کچھ نہ کچھ دلائل بھی اس کے لیے دیے ہیں. تو اب تک کی جو بھی ڈسکشنز ہو پا رہے ہیں پیور ڈسکشن گروپ میں, جہاں تک موٹے طور پہ میں سمجھ پا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی صاحب نے اپنی بکس میں کوئی بھی چندے کی پرسنٹیج مقرر نہیں کی. انہوں نے یہی کہا تھا کہ جو بھی اپنی رضامندی سے اپنی انکم کے حساب سے ڈیلیبریٹلی دینا چاہیں وہ. پلس یہ بات کلیئر ہوئی کہ مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کے خاندان کا کوئی فرد جو بھی آپ نے نام بتایا علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں اسٹوڈنٹس کی پولیٹکس میں انوالو ہوا تھا تو مرزا غلام احمد قادیانی صاحب نے اس کو ہی برطرف کر دیا تھا. تو ظاہر سی بات ہے کہ بہت سخت ایکشن لیا تھا. بٹ سیکنڈ خلیفہ آف احمدیز نے بالکل اپوزٹ میں جا کے کام کیا, ایک طرح سے مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کی ٹیچنگ کے پورے سیاسی عزائم بھی رکھے اور اس طرح کے اسٹیٹمنٹس آپ نے بتائے. اب یہ فضل یا سم تھنگ تو اخبار احمدی جماعت کا شاید آفیشیل اخبار ہے, اس میں سے جب لکھا ہوا ہے تو صحیح ہی ہوگا. تو بہرحال اس طرح کی یہ باتیں ہیں. تو ان سب چیزوں سے تو کنکلوژن نکل کے یہی سامنے آتا ہے کہ مین مرکز جو ہیں وہ سیکنڈ خلیفہ آف احمدیز ہی بنتے ہیں احمدی جماعت کے. اور یہ بات بھی میں یہاں پہ مینشن کرنا چاہوں گا کہ ایک پوسٹ یا اسٹیکر ٹائپ نظر میں آیا تھا جس پہ یہ لکھا ہوا تھا کہ سیکنڈ خلیفہ آف احمدیز نے یہ کہا تھا کہ جیسے کرسچن کے پوپ کا سلیکشن ہوتا ہے اور ان کو پوپ بنایا جاتا ہے, اسی طرز عمل پہ یہ بنایا جانا چاہیے کہ خلافت کو چن لیا جانا چاہیے تاکہ یہ لانگ ٹائم تک چل سکے. اور پریزنٹ خلیفہ آف احمدیز مسرور صاحب کا بیان میں بھی میں نے کچھ سنا ہے کہ انہوں نے ایک بچے کے جواب میں یہی کہا تھا کہ جب انہیں پورے طرح جواب دینا چاہا تو اس کو شارٹ کرتے ہوئے یہی کہا تھا کہ بالکل ایسے جیسے کہ پوپ چنا جاتا ہے ایسے ہی خلیفہ آف احمدیز کا چناؤ ہوتا ہے, بس یہ ہے کہ دھواں نہیں نکلتا.
تو اگر اس طرح کا نظام بنانا ہوتا مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کو، تو میرے خیال سے تو مرزا غلام احمد قادیانی صاحب تو 100-150 سال پرانی بات ہیں، اور پوپ وغیرہ تو شاید کم سے کم سینکڑوں سال سے تو چنے آ جاتے رہے ہوں گے. تو مرزا صاحب ایک اسٹیٹمنٹ یہی دیتے تھے کہ بھائی پوپ والا نظام بنا لیجئے. تو بہرحال ٹوٹلی ہولی شولی جو بھی کچھ اس میں مداخلتیں لگ رہے ہیں یا نئی نئی چیزیں کریٹ کی ہیں وہ سیکنڈ خلیفہ آف احمدیز کی ہیں. تو ظاہر سی بات ہے کہ سیکنڈ خلیفہ آف احمدیز کی پہ سب سے زیادہ ضرورت ہے ڈسکشن کرنے کی اور ان کے بارے میں زیادہ سے زیادہ جانکاری لینے کی. تو انشاءاللہ اس کے لیے ہم احمدی جماعت نظام کے ممبرز سے اپیل کریں گے کہ ان کے ساتھ پروگرام رکھیں گے اور یہ جانیں گے کہ سیکنڈ خلیفہ آف احمدیز کی شخصیات کے ریگارڈنگ اور اپوننٹس نے بھی جو کچھ ان کے بارے میں کہہ رکھا ہے یا کتابیں لکھی ہوئی ہیں. ہم جانتے ہیں کہ مخالف لوگ کافی ادھر ادھر کی باتیں کر دیتے ہیں، بٹ ڈسکشن سی بیسٹ اس پہ آپشن رہے گا اور ہم یہ ڈسکشن انشاءاللہ کریں گے. بہت شکریہ، بہت جزاک اللہ. جی فیصل بھائی، آپ کوئی ریکارڈنگ کر رہے تھے لیکن شاید آپ نے ارادہ بدل دیا. بہرحال میں ایک سوال آپ پوچھنا چاہتی ہوں طارق چوہان صاحب سے کہ آپ نے اوپر فرمایا ہے کہ جماعت احمدیہ کی اکثریت جو ہے وہ حقائق کو جانتی ہے، لیکن انہیں یہ ہے کہ پھر ہم نکل کے کہاں جائیں، کیا کریں، اور ہمارے بچوں کی شادیاں کہاں ہوں گی، ہمارے جنازے کون پڑھائے گا، وغیرہ وغیرہ. خوف ہے، جو ڈر ہے، انسیکیورٹی ہے، جس کی وجہ سے وہ چھوڑ نہیں پاتے. لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ خلافت جو ہے اعلی منہاج نبوت ہے، اور ان کا جماعت احمدیہ کے ساتھ وابستہ رہنے کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ تقدس کا ایک ایلیمنٹ جو ہے وہ بھی شامل ہے. اور ان کا خیال ہے کہ اگر انہوں نے ایسا کوئی قدم اٹھایا یا کوئی سوال کیا یا کسی قسم کا اعتراض اٹھایا تو کہیں وہ خلافت کی برکات سے محروم نہ ہو جائیں. اس بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ تقدس کا ایلیمنٹ تو بہرحال شروع سے ہے ہی ہے، کیونکہ جب اس وقت جو موجودہ نسل ہے ان کے بڑوں نے جب یہ کیا تو وہ ظاہر تقدس اس کے پیچھے تھا. اسی تقدس کو مس یوز کیا گیا، جماعت یہ مرزا خاندان نے کیا، اور مرزا خاندان نے اپنی ایک روحانی مقام خود ہی بنوا لیا. جیسے مرزا محمود صاحب وہ لکھتے ہیں کہ خلیفہ تو اب کبھی نہیں بگڑ سکتا، اگر کوئی بگڑے گا تو وہ لوگ ہی بگڑیں گے. تو یہ کہاں سے انہوں نے یہ ساری باتیں نکالی؟ تو وہ ظاہر ہے کہ وہ انٹیلیجنٹ تھے، وہ جانتے تھے کہ کس طریقے سے لوگوں کو اسیر بنانا ہے. تو یہ باتیں انہوں نے لوگوں کے اندر کی کہ پاگلوں کی طرح اطاعت کرو، اور اللہ کے فضل کے وارث ہی تم تب بن سکتے ہو. تو یہ ساری باتیں اگر کوئی یقین کرتا ہے، ہم بھی یقین کرتے تھے. مثلا میں تو اگر میں اپنا تجزیہ کروں تو میں ان باتوں پہ اس لیے یقین کرتا تھا کہ میری اپنی کو معلومات نہیں تھی، نہ میں نے کبھی حاصل کرنے کی کوشش کی، نہ دل میں خواہش پیدا ہوئی، کیونکہ پہلے ہی آپ نے آمنا و صدقنا کہہ دیا کہ جو کچھ خلیفہ جی کہہ رہے ہیں وہ بس ٹھیک ہے. تو اس کو پھر آپ نے اس کے اوپر تو کوشچن اٹھانا ہی نہیں ہے نا. تو نہیں اٹھانا تو ظاہر دماغ بھی نہیں کھلیں گے، وہ دماغ اسی طرح بند رہتے ہیں. تو اصل بات یہ ہے کہ وہ لوگ جو بظاہر تقدس کی وجہ سے ایسا کر رہے ہیں وہ بھی گناہ گار ہیں، کیونکہ وہ سوچتے نہیں ہیں. کیونکہ خدا تعالیٰ تو قرآن مجید میں صاف بار بار فرما رہا ہے کہ اولو الالباب کے لیے اللہ تعالیٰ بھیجتا ہے ہدایت، وہ جو غور و فکر کرنے والے ہوتے ہیں، بھیڑوں کی طرح پیچھے لگنے والے نہیں ہوتے. اور پھر یہ بھی فرمایا کہ مومن ایک بصیرت پر قائم ہوتا ہے، اور یہ کہ دلیل زندہ وہی ہے جو دلیل سے زندہ ہے، جو دلیل سے زندہ نہیں وہ مردہ ہے. قرآن مجید کو صاف تعلیم ہے، لیکن اس کے باوجود کچھ لوگ اپنی ذہنی تقدس جو انہوں نے خود ہی بنا لیا ہے اس کا اسیر ہو کے وہ ان لوگوں کے غلام ہیں، اور ان کی غلامی میں ان کی خدمتیں کر رہے ہیں، اپنی جان مال وقت عزت کو قربان کر رہے ہیں. تو وہ پھر اس کے وہ خود ہی ذمہ دار ہیں، خدا تعالیٰ اس کا ذمہ دار نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے تو ایک نیا بھیج دیا، ایک انسان جو ایک نئی تعلیم لے کے آ گیا ہے اور ان کے بد عقائد کی نشاندہی کر رہا. خدا تعالیٰ نے تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ رکھا ہے ہدایت دینا انسانوں کو، اور اللہ تعالیٰ ہدایت دینے کے لیے انسانوں کو چن کر بھیجتا رہتا ہے اور بھیجتا رہے گا. لیکن انسان پھر بھی اس کا انکار کرتے ہیں اور
یہی اسی دلیل کے ساتھ ہے کہ ہم اپنے آباء و اجداد کی جو عقائد تھے ان کو کیسے چھوڑ دیں. یہی مرزائی کر رہے ہیں. تو خدا تعالیٰ اس کا یہ جواب دیتا ہے کہ اگر تمہارے ماں باپ اندھے کنویں میں گر رہے تھے تو تم بھی گرو گے. تو اگر تم نے خود ہی فیصلہ کرنا ہے ہم نے گرنا تو پھر گرو. تو پھر جماعت احمدیہ کے پاس بھی اس وقت چوائس ہے کہ وہ خدا تعالیٰ نے جس کو بھیجا ہے، جو ان کے بعد عقائد کی نشاندہی کر رہا ہے، جس کے پاس دلائل ہیں، اس کی بات سنیں اور اللہ تعالیٰ کے اوپر ایمان رکھتے ہوئے اس غلط عقائد کو چھوڑ دیں. اور اگر وہ سمجھتے ہیں کہ یہ اس کے ساتھ کوئی تقدس ہے تو بتائیں. آیت استخلاف میں تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفوں کا وعدہ دیا گیا ہے. یہ مرزا خاندان کے خلیفے تو کہتے ہیں ہم مسیح کے خلیفے ہیں. تو یہ سراسر جھوٹ بول رہے ہیں کہ ہم آیت استخلاف کے مطابق ہیں. اور اگر کوئی شخص اتنی سی ریزننگ بھی نہیں سمجھتا تو پھر اس کو جوتیاں پڑھنی چاہیے. تو فیصل صاحب آپ نے بہت اچھا ایک خلاصتاً بیان کر دیا ساری باتوں کو جو اب تک ہماری ڈسکشن ہوئی ہے. اور بالکل ایسا ہی ہے کہ یہ مرزا محمود صاحب کا یہ سارا کچھ پھیلایا ہوا ہے، یہ کہ اقتدار کی ہوس اور مرزا خاندان کی خلافت کی گدی کی ہوس، یہ سارا ان کا ہی ہے. اور یہ مرزا خاندان کی پھیلائی ہوئی ان باتوں کو اور مرزا خاندان کے جو تقدس ہے اس سے یہ مرزائی دور جا ہی نہیں سکتی. اس لیے اب یہ کہہ رہے ہیں کہ مرزا خاندان کوئی بس اللہ نے چن لیا ہے، یہی نیکی کے اور روحانیت کے اعلیٰ مقام پر ہے، اور باقی کسی مرزائی کو یہ توفیق نہیں ہوگی کہ وہ خلافت کے اوپر اس کا منصب اس کو ملے. حالانکہ مرزا محمود صاحب نے کہہ دیا تھا کہ نہیں ہر کوئی بن سکتا ہے. تو یہ اب نئے جو مرزا خاندان کے لوگ آ رہے ہیں وہ نئے طریقے ڈھونڈ رہے ہیں کہ کس طریقے سے وہ اس خلافتی گدی کو دیر تک چلا سکیں اور کس طریقے سے عام احمدیوں کو بیوقوف بنا سکیں. اور وہ لوگ بن بھی رہے ہیں تو ظاہر ان کی گدی چل بھی رہی ہے. سوشل میڈیا کے اس اوپن دور میں کیا تقدس کی ڈھال الزامات کے تیروں سے بچا سکے گی؟ جی نہیں بچا سکے گی. اب یہ تیر ان کے اندرونے تک پہنچ رہے ہیں اور ان کے تقدس کا جو پردہ ہے وہ فاش ہو چکا ہے. اور جو ان کو مانتے ہیں، جو ان کے پیروکار ہیں، ان کے پاس بھی اب کوئی جواب نہیں ہے اس کے. وہ جانتے ہیں کہ اب ہمارے پول کھل چکے ہیں. تو یہ اب زیادہ دیر یہ نہیں چلے گا، لیکن وہی بات ہے کہ چند لوگ جو اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں وہ اس کے ساتھ جڑے رہیں گے، لیکن آہستہ آہستہ لوگ اس کو چھوڑ دیں گے، کیونکہ اب یہ اپنی تقدس کی جو چادر ہے اس کو پھٹنے سے اور تار ہونے سے نہیں بچا سکتے. جی فیصل بھائی آج کے لیے کافی ہو گیا. تھینک یو ویری مچ. آپ پلیز وائنڈ اپ کر دیجئے پروگرام کو. اور طارق چوہان صاحب کا بھی تہہ دل سے ہم شکریہ ادا کرتے ہیں کہ بہت سی نایاب و نادر معلومات تاریخ کے حوالے سے انہوں نے فراہم کی. اور میرا خیال ہے کہ گروپ کے بہت سے ممبران کے لیے وہ باتیں بالکل نئی ہوں گی. انہوں نے چونکہ ان کا پہلے مطالعہ نہیں کیا ہوگا تو مطلب بیٹھے بٹھائے یہ ساری معلومات ان کو میسر آ گئی آسانی سے. تو طارق صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ.